बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है ज़ालिम जागीरदार वाले नावल की 7th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और यार, कुछ लोग बड़े तजस्सुस का शिकार हैं कि मैंने इन नावल नेम रिवील नहीं किया या राइटर नेम नहीं रिवील किया, तो मैं क्या राइटर से चोरी छुपे अपलोड कर रही हूँ। तो जनाब, अगर मैंने राइटर से चोरी छुपे कुछ अपलोड करना होता तो मेरे पिछले वाले नावल ऐसे होते। आपको पता है, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ परमिशन के बगैर अपलोड नहीं की। जिनका राइट होता है कि उनको आप अपलोड कर सको, मैं सिर्फ वही वाले करती हूँ। हम रूल्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते, ठीक है। और जो हमें अपने नावल नहीं अलाउ करता वो मैं नहीं पढ़ती। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि ये नावल राइटर के नेम के बगैर रहेगा, ये नावल नेम के बगैर ही सदा मेरे चैनल पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं आपको नेम नहीं बताऊंगी। बहुत सारे चैनल्स होते हैं वहाँ पे तो बताया भी नहीं जाता, लेकिन मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि नावल नेम लास्ट एपिसोड में रिवील होगा, नावल नेम और राइटर नेम। इवन कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगी लास्ट एपिसोड में, इसके टाइटल में इसका नावल का नेम ही आएगा। तो आप लोग फ़िक्र ना करें, टेंशन ना लें। तो मैंने कोई भी काम आउट ऑफ द वे जाके नहीं किया, कोई भी नावल, ठीक है। तो खैर आए पढ़ते हैं 7th एपिसोड अपने नावल की। कल इख्तिताम बहुत दुखी था और अब इब्तिदा ही दुखी है। दिल में बोलता वो अंदर की जानिब पड़ा था। सामने निगाह उठी तो लोगों के हजूम के बीच में किसी का जनाजा रखा हुआ था। दाइम खान का दिल धक से रह गया। कौन है वो? किसका जनाजा है ये? वो सांस रोक के छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने लगा और सफ़ेद कफन में लिपटा वजूद तब्रेज़ खान। दाइम वहीं गहवारे के पास घुटनों के बल बैठता चला गया। आंखें पथरा गई, पूरा वजूद तारीकी में डूब चुका था। एक गहरी खामोशी, एक सुनाटा इसके चारों तरफ फैलता चला गया। इसको अपने आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ तब्रेज़ खान का कफन में लिपटा वजूद, सफ़ेद कपड़े के हाले में इसका चेहरा। वो यकीन पर यकीन करे या अपने होने पर शक। हकीकत क्या है? कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? कोई डरावना ख्वाब, कोई नापसंदीदा सपना, कोई दर्दनाक अजियतनाक लम्हा। वक़्त जो धुआं बन के उड़ जाएगा, एक कैनवस जिस पर रूखे फीके रंगों से पेंटिंग की गई हो, जिस पर धूप की तपिश लगेगी, वो सारे कलर खुद ब खुद उड़ते चले जाएंगे। दाइम, बहुत दूर से किसी ने पुकारा था। इस पुकार की थकावट दाइम खान ने शिद्दत से महसूस की। अपने चौड़े कंधे पर रखी किसी की कमज़ोर हथेली, उस हथेली की कपकपाहट लग्जिश ने जैसे इसको वापस अपनी सोचों से पलटने पर मजबूर कर दिया। दाइम खान ने ज़रा की ज़रा निगाहें ऊपर को उठाई। इसके पास आगा जान खड़े थे जो इसको एक आस से देख रहे थे, और देखते देखते वो खुद भी इसके पास खास पर बैठते चले गए। मैं टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मुझ में अब सकत नहीं है, मेरी बर्दाश्त, मेरी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। मेरे बच्चे, इन गुनाहगार आंखों ने अपने प्यारों को जुदा किया, इन हाथों ने अपने अजीज़ों को मट्टी तरह दफनाया। आगा जान का चेहरा भीगता चला जा रहा था। अब मेरा हौसला, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। इनका सर दाइम खान के कंधे पर ढलक गया। दाइम खान के टूटे बिखरे असाब ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। इसने अंदर हरकत पैदा हुई। तब्रेज़ खान को ऐसे देखना इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर सामने इसके पास जो वजूद है वो भी इसकी ज़िंदगी है, इसकी जान है। बाबा जान, दाइम खान ने कांपते हाथों से इनका आंसू से तर चेहरा ऊपर उठाया। नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, मेरे बाबा जान कमज़ोर नहीं है, वो बहुत मजबूत हैं, पुख्ता दिल और असाब के मालिक। दाइम खान ने आगा जान की भीगी आंखों में आंखें डाली। बोले, आप हैं मजबूत, है ना मजबूत? ना चाहते हुए भी खुद इसका अपना लहज़ा कांप कर रह गया, लेकिन अगर इसने खुद को नहीं संभाला तो इससे जुड़ी बहुत सी ज़िंदगी आंसू के दरिया में डूब के खुद को ख़त्म कर लेंगे। तब्रेज़ खान चलता हुआ वहीं दाइम खान और आगा जान के पास आ बैठा। हमारे बाबा जान बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हौसला है। तब्रेज़ भले हमारी ज़िंदगी से दूर चला गया, मगर वो हमारे अंदर ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहेगा। दाइम खान ने बगौर तब्रेज़ खान का उदास चेहरा देखा। अम्मा जान, तब्रेज़ लाला, अम्मा जान कहाँ है? एकदम इसकी निगाहों में गुलनाज़ बेगम का मुकद्दस और पाकीज़ा चेहरा घूमा था। इसको जल्द से जल्द इनके पास जाना था। वो सब लोग अंदर हैं, तब्रेज़ खान ने हल्के से रूहानी लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मैयत को अंदर लेकर चलना चाहिए, ख़वातीन भी आखिरी बार देख रहे हैं। अलीशा ने मध्यम लहजे में बहुत सहूलत से कहते हुए तब्रेज़ खान के शाने पर आहिस्ती से हाथ रखा। अलीशा के कहने पर इसकी आंखों के पर्दे पर दो लोगों के चेहरे पूरी तरह घूम गए। गुलनाज़ बेगम, दूसरा बाज़ का। भाई, बाज़ का क्या रिएक्ट करे? बाज़ का उनके साथ बहुत बुरी हुई यार, राइटर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। दाइम खान का दिल बुरी तरह कट के रह गया, जैसे किसी ने तेज़ धार आरे से इसके दिल के लातदार टुकड़े कर दिए। इसकी जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दी हो, इसकी रूह पर नेज़े से लगातार कोई ज़रब लगाता चला जा गया हो। तब्रेज़ खान के गहवारे को दाइम खान, अली शाह, तब्रेज़ खान और इसका कोई एक कज़न अंदर लेकर आया था, जहाँ हाल में ख़वातीन जमा थी।
شہزادہ جیسا چہرہ کھلتے گلابوں کی مانند یہ چہرہ بالکل مرجھا کے رہ گیا تھا۔ جن آنکھوں میں 2 دن پہلے خوشی کی رمق تھی وہ خوشی مانند پڑ گئی تھی، جن لبوں پر زندگی مچل رہی تھی، دوڑتی بھاگتی تھی، وہ زندگی اب وہیں کہیں دم توڑ چکی تھی۔ اس ہنسی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ وہاں موجود خواتین کی سسکیاں گونجنے لگیں، آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ کچھ دن پہلے وہ سب اس کی شادی میں خوشی کے گیت گا رہی تھی اور آج اس کے گہوارے میں لیٹے دیکھ کر سب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ چاند کو شرماتے یہ چہرہ سیاہ بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ دائم خان چلتا ہوا گلناز بیگم کے پاس آیا۔ کشمالہ جو گلناز بیگم کے پاس بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دائم خان کسی ہارے سپاہی کی طرح سب کچھ ہار کے گلناز بیگم کے پاس آ بیٹھا، ان کے کمزور و نحیف شانے پر اپنا مضبوط بازو پھیلایا۔ اماں جان! گلناز بیگم نے جھکی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں۔ ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی آنسو، کوئی گلہ شکایت نہیں۔ وہاں صرف موت کا سناٹا تھا، ایسی خاموشی جیسے کسی تباہ کن آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ دائم خان کے دل پر کسی نے زور سے گھونسا مارا۔ شدت سے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دائم خان نے ایک بار پھر اس پکارا۔ سب ہمت جواب دے گی، برداشت ختم ہو گئی، میرا حوصلہ پست پڑ گیا۔ اس گھر کی خوشیوں کو موت کے دیوہکل نے اپنے جبڑوں میں بھینچ کے ایک ہی سانس میں اپنے اندر نگل لیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے دائم خان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ بہت ہمت والی ہیں، بہت مضبوط ہے صاحب کی مالک، آپ کمزور نہیں پڑ سکتی۔ دائم خان نے گلناز بیگم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ادب سے اس پہ بوسہ دیا۔ دیکھو میری بچی کو، وہ صدمے میں ہے، اس کی سانسیں، اس کا وقت، اس کی آنکھیں، اس کا جسم اور روح بس ایک اسی لمحے میں رک گیا جب یہ روح فسوں خبر اس کو ملی کہ تبریز خان کا جان لیوا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اس کی زبان تالو سے جا چپکی، اس کے ہونٹ ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو گئے جسے اب کبھی نہ ہلنے کی قسم کھا لی ہو۔ گلناز بیگم کی خالی خالی نظریں دائم خان سے ہوتی ہوئی انابیہ کے ساتھ بیٹھی بازگاہ پر جا ٹھہری۔ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا جسے کوئی پتھر کی مورتی بیٹھی ہو جس میں نہ زندگی کی معمولی سی رمق تھی اور نہ ہی سانسوں کی کوئی آس۔ دائم خان کی نظریں بازگاہ کے بے جان مجسمے پر پڑی تو اس کو خود کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جو اس نے خود کو بہت حد تک آغا جان کو دیکھ کر گلناز بیگم کو سوچ کر سنبھال لیا تھا، ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، کہیں اس پل سارے ارادے مسمار نہ ہو جائے، ہمت و حوصلے کا ایک ایک پل گرتا نہ چلا جائے، کہیں ٹوٹ کے وہ بکھرتا نہ چلا جائے۔ نہیں، اس کے اندر سے کسی نے بہت زور سے چیخ ماری، میں کمزور نہیں پڑوں گا، مضبوط اور ثابت قدم رہنا ہے تاکہ اپنے چاہنے والوں کو سنبھال سکوں۔ ان سب کے دوران کشمالہ کی نظر علی شاہ پر پڑی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مختصراً علی شاہ نے کشمالہ کو بتایا کہ مگر فی الحال یہ بات کی بات تھی۔ علی شاہ نے روتی ہوئی کشمالہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کرو کے چند بول بولے کہ اسی وقت اس کا فون بیل دینے لگا۔ موبائل سکرین پر سالار لالا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ دائم خان گلناز بیگم کے پاس سے اٹھا اور بازگاہ کے پاس سے آ بیٹھا۔ بازگاہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اس نے ہمیشہ اس کو ویسے پیار کیا، عزت دی جیسے کوئی سگا بھائی اپنے سگی بہن کے ساتھ کرتا ہے۔ بازگاہ میری بہنا! علی شاہ جو کچھ دور کھڑا سالار شاہ سے فون پر بات کر رہا تھا، اس کی نظریں دائم خان کی آواز پر اٹھی اور اس کے ساتھ بیٹھی بازگاہ پر جا ٹھہری۔ دائم خان کے پکارنے پر بھی بازگاہ میں معمولی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ انابے نے ٹوٹے بکھرے دائم کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے مزید آنسوؤں کی لڑیاں نکلتی چلی گئی۔ یہ لمحہ ہی ایسا تھا کہ اپنی ہمت، اپنا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ اس نے اپنی سسکی پر اپنا سفید دوپٹہ رکھ لیا، آنکھوں کو سختی سے مینچ لیا۔ دائم خان کی نظریں اس کے پتھرائے ہوئے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ ہائے ہلے تو مہندی کا رنگ بھی نہیں لتھیا، ابھی تو اس مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا تھا، نہ ہی بری لال کامدانی چوڑیوں کی چمک مانند پڑی تھی۔ بازگاہ! اس پر اس نے بہت نرمی اور اپنائیت سے اس کو پکارا۔ بازگاہ کے بادامی کانچ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کی سماعتوں سے اپنا نام ٹکرایا تھا، اس کے سوئے ہوئے ذہن پر ہلکے سے دستک ہوئی۔ تبریز آ گیا؟ بازگاہ نے ایک پل کو اپنی پلکوں کی باڑ گرا کے اٹھائی اور پھر سامنے موجود سفید کفن میں لپٹے تبریز خان کو دیکھا۔ دائم خان کا ہاتھ اس کے چادر سے ڈھکے سر پر جا ٹھہرا۔ صبر کرو میری بہن۔ یہ جملہ خود اس کے لیے بولنا کتنا مشکل تھا یہ وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ بازگاہ نے چہرہ موڑ کے دائم خان کو دیکھا تھا۔ میں نے منع کیا تھا اس کو، مت جاؤ اتنی دور مجھے چھوڑ کے۔ کانپتا لہجہ، ٹوٹا بکھرا انداز، جسم و روح کپ کپاہٹ، بادامی آنکھوں میں کرچی کرچی خواب اور ان کی تعبیر۔ انہوں نے میری نہیں سنی دائم لالا، ایک درد تو اذیت بھری سسکی، ایک تکلیف دہ اور چلے گئے مجھے چھوڑ کے، اور ہمیشہ کے لیے مجھے کیوں نہیں لے گئے؟ میں کیا کروں گی جی کر؟ اور پھر بس سمندر پر باندھا بند ٹوٹ چکا تھا، پانی اپنی جگہ بناتا چلا گیا۔ بازگاہ صدماتی کیفیت سے باہر آ گئی تھی۔ نابے کو اشارہ کر کے وہ اٹھا تو خود جا کر گلناز بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ کشمالہ اور نابیہ بازگاہ کو لے کر تبریز خان کے گہوارے تک لائی۔ بازگاہ نے اس کا گہوارہ پکڑا، نظریں جو سفید ہالے کے بیچ اس چہرے پر پڑی تو سانسیں تھم گئی، دھڑکنیں رک سی گئی اور بچا کچھ اعتماد و بھرم بھی ٹوٹتا چلا گیا، رہا سا صبر بھی جاتا گیا۔ پیروں سے نہیں جسم سے بھی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے وہیں اس کے سرہانے بیٹھتی چلی گئی۔ کشمالہ اور نابیہ سے نہیں سنبھل رہی تھی، کون سی ایسی آنکھ تھی جو اشکبار نہیں تھی، کون سا دل تھا جو اس دکھ پر پھٹ نہیں رہا تھا، کون سا کلیجہ تھا جو منہ کو نہیں آ رہا تھا۔ لے جاؤ تبریز کو ورنہ یہ مر جائے گی۔ گلناز بیگم نے دائم خان کو بے بسی سے دیکھا۔ مردے کو جتنی جلدی منو مٹی تلے دفنا دیا جائے وہ اتنا ہی جلد سکون میں آ جاتا ہے۔
دائم خان جانے کے اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا، کوئی انجانی طاقت اس کی سماعتوں میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کیا وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں سارے رشتہ دار دوست احباب جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں تبریز خان کے جنازے کو 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھا لیا اور قبرستان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے بس سسکیاں آہیں رہ گئیں۔ دائم خان نے قبر میں اتر کر تبریز خان کو نیچے اتارا، سرہانے کی ڈوری کھول کر اس کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ دائم خان نے بغور یہ چہرہ دیکھا، کتنا نور ہے اس چہرے پر، کتنا سکون اور اطمینان ہے، جیسے وہ ہر تکلیف سے آزاد ہو گیا، اپنی بیماری سے آزاد ہو گیا تھا۔ مگر ہمیں تو زندگی بھر کا دکھ اور تکلیف دے گیا اور تعمر ہم اسی اذیت میں جیتے رہیں گے۔ کیوں یہ ظلم کیا تبریز؟ کیوں ہم پر ظلم کیا؟ کیوں ہمیں اکیلا سسکتا تڑپتا چھوڑ گیا؟ تجھے رحم نہیں آیا ہم پر؟ اور ایسے کیسے تو مجھ کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ مجھے کیوں نہیں پکارا؟ ایک آواز تو دی ہوتی نا، نہ آتا تو کہتا۔ اس نے قبر کے اندر اکیلے میں تبریز سے سارے گلے شکوے کر لیے تھے۔ اس پل دائم خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مسکرا رہا ہے، اور لگا تو یہ بھی تھا کہ اس کے چہرے سے نہیں، اس کے وجود سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے اس کی قبر کو بھی روشن کر دیا تھا۔ ہائے یار، بہت دکھی تھا یہ، بہت برا ہوا ہے۔ بازگاہ کا جتنا دکھ ملا نا، بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ ناول میں نا اربش کو تو جو دکھ مل رہے ہیں سو مل رہے ہیں، لیکن بازگاہ نے بھی بہت بڑا دکھ جھیلا ہے۔ آغا جان نے دھیرے سے پکارا تھا۔ دائم خان نے باقی کے گلے شکوے اپنے اندر ہی چھپا لیے، بس اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر تبریز خان کی روشن چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ سیدھا ہوا تھا، اوپر کی سمت آنے لگا کہ علی شاہ نے اپنی چوڑی اور مضبوط ہتھیلی آگے بڑھا دی، جسے دائم شاہ نے تھام لی اور سہارا پا کر اوپر کو آ گیا۔ تبریز خان پر سلیب رکھ کر مٹی تلے اس کو دفنانے لگے۔ دائم خان کو اپنا دل کھنچتا ہوا محسوس ہوا، جیسے تبریز اس کا دل اپنے ساتھ لے جا رہا ہو۔ چلو۔ دائم خان اور تبریز خان کی دوستی سب کے سامنے تھی، 2 قالب ایک جان تھے دونوں، اور اس وقت دائم خان کی کیا کیفیت ہوگی آغا جان کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ اندر سے کس قدر بکھر کے رہ گیا تھا وہی جانتا تھا۔ حوصلہ کر یار، اللہ کو یہی منظور تھا۔ سلجوق افریدی نے بھی اس کو گلے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ اگر تو اس وقت کمزور پڑ گیا تو گھر کے اور بھی ہمت ہار جائیں گے، اور پھر تو طاقت ہے نا ان لوگوں کی۔ مگر سلجوق اتنی جلدی نہیں، ابھی تبریز کی عمر نہیں تھی، ابھی اس کا خواب پورا ہوا، اس کی تعبیر پھیلتی چلی گئی۔ اس کا لہجہ زخمی سا تھا، اس کا انداز بکھرا ہوا تھا۔ جب زیادہ برداشت نہیں ہوا تو درد آنکھوں سے بہہ نکلا۔ سلجوق افریدی نے ایک بار پھر اس کو خود سے لگا لیا۔ پورے خاندان میں ان دونوں کی جوڑی مشہور تھی، ان کی شرارتیں، ان دونوں کی باتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، مگر آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہو سکتا ہے اسی میں اس کی بہتری، اور ہمارا رب ہمیں جب 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے تو یقیناً وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح اور کیا غلط۔ سلجوق افریدی نے اس کو رسان سے سمجھایا۔ اس لیے ہمارے رب کا حکم مان کر ہمیں اس سے شکوے گلے کرنے کی بجائے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ بے شک دکھ گہرا ہے، غم بڑا ہے، مگر وقت ہی مرہم بنے گا اس گھاؤ کو بھرنے میں۔ سلجوق افریدی نے اس کا آہنی مضبوط بازو دھیرے سے تھپتھپایا تھا۔ آغا انکل اور گلناز آنٹی کو دیکھ، ان کو تیری ضرورت ہے، تیری ہمت ہی ان کی ہمت بڑھائے گی۔ گلناز آنٹی بہت خاموش ہے، ان کے پاس جا، باتیں کر ان سے۔ سلجوق افریدی کے کہنے پر دائم خان کے دماغ اور آنکھوں میں گلناز بیگم کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ اس نے نہایت چونک کر سلجوق افریدی کو دیکھا۔ سلجوق افریدی نے ہلکے سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ میں نے تو 15 منٹ دے وچ انہاں کو دکھی کر دیتا نا۔ صبح کے 10 بجے ناشتے کی ٹیبل پر سراشا آ چکا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا وفادار ملازم سمندر خان سر کو جھکائے نگاہیں نیچے کیے ادب سے آ کھڑا ہوا۔ اربش نے اس کا پسندیدہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سراشا نے نظر اٹھائی جو زبیدہ جہاں کی مخصوص چیئر تھی، مگر وہ خالی تھی۔ بے بس سو رہی تھی کیا؟ سراشا کے چہرے پر فکرمندی کے سائے سے منڈلانے لگی، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہو اور زبیدہ جہاں نہ آئی ہو۔ سائیں وہ کشمالہ بی بی کے سسرال گئی ہیں، سر اور نگاہیں جھکائے سمندر خان نے اطلاع دی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں آگے کے سمیت باندھے ہوئے تھے وہ۔ کشمالہ کے سسرال سب خیریت تو ہے نا؟ اس مضبوط چہرے پر فکرمندی کے سائے کے ساتھ ساتھ الجھن کے بادلوں نے بھی گرہ ڈال لیا۔ جی سائیں، خیریت نہیں ہے، ابھی کشمالہ بی بی کے جن دیور تبریز خان کی شادی ہوئی تھی ان کی فوتگی ہو گئی۔ ہائے ہائے، کسی واسطے سننا ہی اننا دکھی گا تے جندے تے بھیتری ہوندے تے کی ہوئے گا۔ اوہ، سلاشا کو افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تبریز خان کا جوان وجود ٹھہرا۔ وہ جب زبیدہ جہان کو لینے گیا تھا تو ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ سلاشا نے بھی افسوس ہوندا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ ایسی جوان موت کی ہولناک خبر سن کر اس کا دل ناشتے کو ہاتھ لگانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کو شدت سے زویا شاہ کی یاد آئی۔ تے لانتی بغیرت آدمی جنوں تو روزانہ موت نہ ہمکرار کرانا، انہوں اذیتاں دین لگے، تینوں زویا شاہ نہیں یاد آندی؟ کمینہ۔ وہ اپنی شادی کے دوسرے دن ملک سے باہر ایک میٹنگ کے سلسلے میں گئے تھے، وہیں ان کا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کی جان ہی لے گیا۔ سمندر خان نے آرام آرام سے ساری معلومات فراہم کی۔ اپنے چھوٹے سائی بھی اتفاق سے اسی ملک میں میٹنگ کرنے گئے تھے، وہی تبریز خان کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے۔ علی شاہ
سالار شاہ نے چونک کر رخ موڑے سمندر خان کو دیکھا۔ جی سائیں، علی سائیں رات ہی تبریز خان کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے۔ تو کہاں ہے علی؟ وہیں کشمالہ کی طرف کیا ہے؟ نہیں، وہ سو رہے ہیں اپنے کمرے میں، اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جوان موت کا صدمہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس درد کو ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے بھی اپنی جوان بہن ہمیشہ کے لیے کھوئی ہے، یہ دکھ ہمیں اندر سے چیر رہا ہوتا ہے لمحہ بہ لمحہ۔ ان نگاہوں میں سرخی واضح ہونے لگی۔ زوائشہ کی جدائی کا درد مزید بڑھنے لگا تھا، اور وہ جو دردناک خبر ابھی سمندر خان نے سنائی تھی، ایسا لگا جیسے وہ ابھی زوائشہ کو مرنا مٹی تلے دفنا کے آیا ہو۔ ٹیبل کے پاس کھڑی عربی جوس کا جگ رکھنے آئی تھی۔ سالار شاہ کی اس بات پر اس کا پورا وجود کانپ کے رہ گیا، ہاتھ لڑکھڑا کر رہ گیا، اور اسی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے ٹیبل پر رکھے چمچے پر ہاتھ لگنے سے چمچہ ماربل کے فرش پر گرا جسے اٹھانے وہ جھکی تھی۔ سالار شاہ کی نظر اس پر آ رکی۔ ان لعنتی کمینہ آدمی کچھ کرے گا؟ عربش کے جھکنے کی وجہ سے پشت پر چھپی بڑی سی چادر میں ڈھکی موٹی سیاہ چوٹی آگے کو آ گئی تھی۔ آج رات کا خواب اس کا نہایت دردناک اذیت ناک تھا۔ محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو تپتی جھلستی کھولتی ریت پر برہنہ پا کھڑا کر دیا۔ زوائشہ اپنے ٹوٹے بالوں کو ہاتھوں میں لیے مدد طلب نظروں سے سالار شاہ کو دیکھ رہی تھی، اس کو پکار رہی تھی۔ اس پر جو بیتی تھی وہ اس کو خواب میں محسوس کروا دیا کرتی تھی۔ آج وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے خوبصورت شولڈر کٹ شہتگی بالوں کو بے رحمانہ اور بے دردی سے نوچا گیا تھا، بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا گیا تھا۔ سالار شاہ کی روح بلبلا کے رہ گئی، اس کے اندر چنگاریاں سی بھرنے لگی، رگوں میں روانی سے لاوا دوڑنے لگا۔ لعنتی دیکھے میں کیسی کوئی نہ کوئی کمینہ پن کرے گا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ بڑھا اور عربش کی موٹی سی چوٹی اپنی مضبوط مٹھی میں سختی سے جکڑ لی۔ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ عربش درد سے کراہ کے رہ گئی، تکلیف سے اس کی چیخ نکل کے رہ گئی۔ سالار شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا کہ وہ کھینچتی ہوئی اس کی مضبوط آہنی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ سالار شاہ نے اس کی چوٹی چھوڑ کر سر کے بالوں سے اس کو جکڑ کے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ اپنی خون آشام آنکھیں اس سیاہ نین میں پھیلی ڈر و خوف کی لکیروں میں گاڑ دی۔ جتنا درد، جتنی اذیت لمحہ بہ لمحہ میں سہتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، جس تکلیف سے ہر پل میں گزرتا ہوں، ابھی تک تو اس کا تم نے پاسی میں حساب برابر نہیں کیا۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے۔ کس قدر سخت لب و لہجہ تھا، لبوں سے پھوٹتے وہ دہتے انگارے عربش کا چہرہ نہیں اس کا پورا وجود جھلسا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو کھولتی ہوئی بھڑکتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، دل سے شدت سے چاہتا ہوں کہ تیرے جسم کا ایک ریشہ الگ کر دوں، اتنے ٹکڑے کروں کہ تیرے آنے والی 7 پشتیں بھی دنیا میں آنے سے پناہ مانگے، یا تجھے یوں ہی زندہ اپنے بھوکے بلیک ٹائگرز کے آگے پھینک دوں کہ وہ تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں۔ ان نگاہوں سے پھوٹتی نفرت و حقارت سے چہرے سے نکلتی شعلہ بار آگ نے تو عربش کو ویسے گلا دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے وجود ہی نہیں، اس کی روح کے گرد بندہ ڈر و خوف کا حصار مزید تنگ سے تر ہوتا جا رہا تھا، مگر جانے کیوں اس کے جسم سے روح نہیں نکلتی تھی، کیوں یہ گناہ گار روح اس کے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ رب تعالیٰ کو کیا منظور ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے، مزید اس کٹھن آزمائش، اس کڑے امتحان میں کیوں رکھا ہوا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اب وہ تھکنے لگی تھی، اس کا روم روم تھکن سے شل ہونے لگا تھا۔ وہ ان مضبوط باہوں کے شکنجے سے نہیں، ان شعلہ بار نگاہوں سے بھی رہائی چاہتی تھی، آزادی چاہتی تھی، وہ ابدی آزادی، ہمیشہ کی رہائی، جو کہ وہ شاید اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسا خواب میں بھی ممکن نہیں۔ ان سہمی نگاہوں سے بے آواز آنسو زار کے تار بہہ کر اپنا اصل کھو رہے تھے، مقابل کے اس بات پر کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں تھی کہ ان نمکین پانی میں اذیت و کرب کی کیا تحریر رقم تھی۔ وہ پرواہ کرے بھی کیوں؟ زوائشہ کے درد کے آگے اس کو نہ تو کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ لعنتی کمینہ! پیچھے کھڑا سمندر خان تک سالار شاہ کی ان باتوں سے اندر ہی اندر کانپ کے رہ گیا۔ لمحے پر کو ایسا محسوس ہوا جیسے جسم سے کسی نے نہایت ہی بے دردی سے روح کھینچ لی ہو، کہ اس کے جسم کا ایک ایک رواں کھینچتا چلا گیا ہو۔ اس کی چوڑی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی، دونوں پاؤں میں معمولی سی کپکپاہٹ سی اتری تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر سالار شاہ کے حکم کے بنا وہ سانس لے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک اوندے وفادار دے حال ہویا تھا، جتنا ظلم و ستم دی انتہائی ہوئی، اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اتنی آسان موت تو تیرا مقدر نہیں، اور تو وہ سزا کاٹی ہے، وہ قرض اتاری، اس گناہ کی سلی پر چڑھا دیے گئے جو تجھ سے سرزد ہوا ہی نہیں۔ لعنتی بغیرت آدمی! گرفت پر مزید سختی مضبوط ہوئی، چہرہ مزید اپنے قریب کیا کہ انچ بھر کا بھی فاصلہ مٹ چکا تھا۔ عربش کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سالار شاہ کا وحشیانہ سلوک اس کی جان نکالتا تھا، اس کی روح فنا کرتا تھا، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ وہ پھر بھی سانسیں لے رہی تھی، پھر بھی اس کی رگوں میں خون بہہ رہا تھا، اس کی نبض چل رہی تھی، اس کے مضبوط دیواروں کے پیچھے چھوٹا سا ننھا سا دل ضرور کم زیادہ دھڑکتا تھا، مگر رکتا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کی اصل حقدار تو تیری بہن ہے نا، بس یہی تیرا سب سے بڑا جرم ہے۔ جس دن تیری بہن مجھے مل گئی، تیری نظروں کے سامنے اس کو زندہ اپنے بھوکے بلیک ٹائگرز کے آگے پھینکوں گا، اس کے بعد ہی تجھے تیری تکلیفوں سے، تیری زندگی سے تجھے آزادی ملے گی۔ عربش نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو سختی سے پھینچ دیا، آنکھوں میں وحشت و دہشت بھری ہوئی تھی۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا؟ سالار شاہ کی سخت نگاہیں دہشت بھری آنکھوں سے ہوتی ہوئی سمندر خان پر جا ٹھہری۔ نہیں کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ سمندر خان کے لہجے میں کپکپاہٹ سی در آئی، دہشت تو خود اس کے اندر بھی بڑھنے لگی تھی۔
اللہ تو اپنے گناہ گار بندے کو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، مگر سلاشہ جیسا جابر اور ظالم انسان تو اس چڑیا کے بچے کو بھی شاید معاف نہ کرے، جس کے بغیر اجازت اس کے باغ میں لگے درخت پر گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ حرام خور، اور سب کے سب مفت کی روٹیاں لگی ہوئی تم لوگوں کی، اور کوئی بات نہیں۔ سلاشہ غصے سے سمندر خان پر دھاڑا تھا۔ ان آنکھوں سے نکلتے شعلوں اور چنگاڑیوں سے سمندر خان کو اپنا خود کا وجود خاکستر ہوتا محسوس ہوا۔ گم کر اپنی شکل میرے سامنے سے۔ سمندر خان پوری طرح ڈر کے نہ صرف رہ گیا بلکہ پوری جان سے کانپ کے بھی رہ گیا۔ وہ سلاشہ کی نظروں سے چھپ جانا چاہتا تھا اور پھر سلاشہ کا اشارہ ہی چاہیے تھا، بس وہ اسی پوزیشن میں الٹے قدموں پیچھے کو چلتا چلا گیا۔ اور سن! سلاشہ کی دھاڑتی بھاری آواز نے سمندر خان کے لڑکھڑاتے قدموں کو جکڑ لیا۔ آج ان بلیک ٹائگرز کو بھوکا رکھنا، کل وہ انسانی گوشت کھائیں گے۔ سمندر خان نے اس تمام عرصے میں نظریں اوپر اٹھائی تھی مگر فوراً ہی جھکانی پڑی۔ سلاشہ نے جس بے دردی اور بے رحمی سے اربش کو اپنے شکنجے میں جکڑ کے رکھا تھا، وہ تکلیف اس کو خود پر محسوس ہوئی۔ محسوس تو یہی ہوا کہ کسی خونخوار شیر نے معصوم سی خوفزدہ ہرنی کو اپنے پنجوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جی سائیں، کامتی آواز میں کہہ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا اور باہر نکل کر اپنا رکا ہوا سانس تیزی سے بحال کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر آتے پسینے کو کندھے پر رکھے رومال سے صاف کرنے لگا۔ سلاشہ کی نگاہیں واپس اس خوفزدہ چہرے پر آ رکی تھی جہاں زندگی موت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سلاشہ کا مضبوط شکنجہ اس کے بالوں پر مزید تنگ ہوا تو اربش کراہ کے رہ گئی، بلکہ اس نے اپنا ایک ہاتھ سلاشہ کے اس ہاتھ پر رکھ دیا جس نے اس کے بالوں کو پکڑ کر رکھا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے گرے کاٹن کے کرتے کو اپنی مٹھی میں سختی سے پکڑ لیا۔ وہ تو رحم کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ اس کی اجازت اس کو ملی نہیں تھی۔ لعنتی! تیری کوئی تکلیف آہذاری زویشہ کی تکلیف اور اذیت کا مداوع نہیں کر سکتی۔ تیری زندگی کا پل پل زویشہ کے خون کے قطرے قطرے کا قرض دار ہے، اس کے ایک ایک بہتے آنسوں کا قرض دار ہے۔ کس قدر کرخت کی سختی تھی ان نگاہوں میں، اس لب و لہجے میں، اس انداز میں، اور ہو سکتا ہے کل صبح میرے بھوکے کتوں کے آگے تیری بہن کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو یہ خوبصورت نظارہ بھی تو تیرا دیکھنا بنتا ہے نا۔ اربش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے التجا کی، فریاد کی، دعا کی تھی، یا اللہ نشرہ کی حفاظت کرنا، وہ کبھی اس درندہ صفت انسان کی بھینٹ نہ چڑھے، مگر مقابل بھی اسے چیل کی نگاہ رکھتا تھا۔ اس وقت اربش کی سوچ اور بند آنکھوں کے پیچھے جو دعا وہ نشرہ کے لیے مانگ رہی تھی، اس تک رسائی حاصل کرنا سلاشہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ سلاشہ نے بھیگی لرزتی پلکوں پر ہلکے سے پھونک ماری۔ اربش نے وہ بھیگی پلکیں دھیرے سے وا کی۔ میری ہر صدا، ہر دعا اس حویلی کے در و دیوار میں دم توڑ دے گی۔ تیری التجا، تیری ہر فریاد اس حویلی کے کسی دروازے سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو ابا لگنا نا، یہ تو زمینی خدا جو بنا ہوا لعنتی آدمی۔ سلاشہ نے بغول آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کو زویشہ کا تڑپتا سسکتا وجود نظر آیا۔ سلاشہ نے ایک جھٹکے سے اس کو خود سے الگ کر کے دور پھینکا۔ اربش اتنی دور جا کر ماربل کے فرش پر لڑکھڑاتی ہوئی گری تھی جیسے کوئی بال ہو۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا ہو یا اس کی گردن اکڑ کے بے جان ہو گئی ہو۔ تکلیف کی شدت سے اس نے اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے اتنی بے دردی سے کچلا کہ خون کی نندی سی بوند اوپر گئی تھی۔ سلاشہ نے اس پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور چیئر سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اربش اپنی گردن پکڑ کے بیٹھی رہ گئی۔ رحمت بوا ہر بار کی طرح اس بار بھی سلاشہ کے جاتے ہی تیزی سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ایسا لگ رہا ہے میری گردن ٹوٹ گئی ہے۔ وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے وہ دھیرے دھیرے دبانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس میں بہت درد ہو رہا تھا۔ چلو اٹھو، میں سرسوں کے تیل کو نیم گرم کر کے اس کی مالش کر دوں۔ رحمت بوا نے اس کو شانے سے تھام لیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سلاشہ نے کس قدر وحشیانہ پن اور درندگی کا مظاہرہ کیا تھا، کتنی بری طرح اس کو اپنے سے دور پھینکا تھا۔ اس کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، وہ اپاہج ہو سکتی تھی، مگر سلاشہ تو سخت جان بنا ہوا تھا۔ اسی بھلا اربش کے درد، اس کی تکلیف کی کیا فکر، بلکہ اس کے اندر تو سکون کی طمانینت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اربش کو زدکوب میں رکھ کے اس پر تشدد کر کے گویا کہ حیوانیت کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور جس انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہ صرف ایک درندہ صفت حیوان بن کے رہ جاتا ہے۔ رحمت وہ آپ دعا کیجیے میری بہن انشا ان لوگوں کو نہ ملے، میرا رب سائیں میری معصوم بہن کی حفاظت کرے۔ اس نے نہایت تکلیف سے پاس بیٹھی رحمت کا ہاتھ تھاما۔ رحمت کا دل سسک کر رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ تڑپ کر اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں تو کہتی ہے سلاشہ سے مر جائے، اپاہج ہو جائیے۔ ان بند پتلیوں کے پیچھے سبز کانچ میں صرف ایک ہی منظر ٹھہر کے رہ گیا۔ وہ صرف آنکھوں میں کیا، اس کی ذہن کی سکرین پر بھی تو وہی ایک عکس چسپاں تھا۔ بار بار خواب میں بے چین رہنے کے باوجود اس منظر سے دامن نہیں چھڑا سکا۔ نیا کیڑا آ گیا جے۔ سفید دودھیا ہاتھوں پر سرخ و میرون خوبصورت سے ڈیزائن میں لگی مہندی اور گوری گوری مرمری کلائیوں میں ہری لال چوڑیاں۔ بس اس سے زیادہ دیکھنے کی علیشہ جسارت ہی نہیں کر سکا۔ یکدم سے اس کی آنکھ کھل گئی، مگر ان سبز کانچ میں ابھی بھی وہ منظر ٹھہرا ہوا تھا۔ اے اللہ، علیشہ صاحب ہو گئے فلیٹ ہو رہے تھے باز گاتے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جانے کہ اس کا دل بے چین سا ہوا۔ اس کی رگوں میں لہو کی جگہ بے قراری سی دوڑنے لگی۔ کیوں بار بار خیال ان ہاتھوں میں الجھ رہا تھا۔ سوچوں کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ اف! وہ بری طرح جھنجھلا کے رہ گیا اور پھر بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ سامنے کھڑے کداور آئینے کے سامنے علیشہ خود کو دیکھنے لگا۔ بلیک جینز پر بنا کسی شرٹ وغیرہ کے لمبا چوڑا سا علیشہ مصری حسن کا پیکر ہی تو تھا،
پڑھائی کے سلسلے میں نہیں بلکہ اس کا گھومنے کا جو شوق تھا، اسی وجہ سے وہ بہت سارے ممالک گھوما تھا، جس میں استنبول، ترکی، ایران، مصر اس کے فیوریٹ شہر ممالک تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مصر کا کوئی باشندہ لگتا۔ علی شاہ چلتا ہوا آئینے کے آگے آ رکا، وہ بغور اپنی سبز آنکھیں دیکھ رہا تھا، اور ان سبز آنکھوں میں رکا وہ عکس، مگر اس بار علی شاہ کی آنکھوں اور چہرے پر کوئی جھنجھلاہٹ نہیں بلکہ ایک میٹھا سا تبسم تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وجہ اس کی سوچوں کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنے آگے ماتھے پر بکھرے الجھے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گردن نفی میں ادھر ادھر ہلاتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وارڈروب سے اپنا کاٹن کا سفید قمیص شلوار نکالا، کیونکہ اس کا ارادہ تبریز خان کی قبر پر جانے کا تھا، پھر وہاں سے اس کے گھر جانے کا۔ رحمت نے اس کو کچن میں رکھی ٹیبل چیئر پر آرام اور احتیاط سے بٹھا دیا، آنسو متواتر دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہٹاؤ چادر، میں گردن کی سکائی کر دیتی ہوں۔ رحمت نے دائسکی سے اس پر سے چادر ہٹا دی، حالانکہ اربش منع بھی کری تھی، مگر رحمت نے ایک نہ سنی۔ برنر پر روٹی کا توا رکھا اور پھر کوئی صاف ستھرا کپڑا کیبنٹ کی دراز سے نکال کر گرم توے پر رکھ کر کپڑا گرم کیا اور ہلکے ہلکے سے اس کی گردن پر سکائی کرنے لگی۔ آہ! درد سے اربش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ رکھا اس جگہ۔ رحمت، بہت درد ہو رہا ہے۔ بھیگی آواز، بھیگا لہجہ۔ رحمت کا دل خون خون ہو کے رہ گیا۔ وہ تو اس معصوم کے لیے جتنی دعائیں کرتی، لگتا ایسا ہی تھا کہ جیسے سب بد دعا بن کر اس معصوم سی بے قصور اربش کو سول سمیت لگ رہی تھی۔ جانے زور شاہ نے اتنی تکلیف، اتنی درد اٹھایا بھی ہوگا یا سہا بھی ہوگا جتنا اربش برداشت کر رہی تھی۔ رحمت! اسی اثنا میں کچن کے دروازے پر استادہ علی شاہ کی آواز نے دونوں کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اربش تو تیزی سے ٹیبل پر پڑی اپنی بڑی سی چادر اٹھائی، خود کو پوری طرح ڈھانپ لیا، مگر علی شاہ کی تیز نگاہوں سے کوئی بھی منظر چھپا نہیں رہ سکا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ رحمت اربش کی گردن پر کس کپڑے سے سکائی کر رہی تھی۔ جی چھوٹے سائیں، رحمت کی گھبرائی آواز نکلی۔ بیبے چلی گئی؟ علی شاہ نے چادر میں چھپی اربش پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر رحمت کے ہاتھ میں موجود کپڑے کو دیکھا۔ جی سائیں، وہ صبح ہی بڑے سرکار کے ساتھ چلی گئی۔ رحمت نے نظر اور سر کو جھکایا، ادب سے کہا۔ اچھا؟ علی شاہ نے ہلکے سے کہا۔ ان کی طبیعت خراب ہے؟ علی شاہ نے پھر سے نظر اس چادر میں چھپی اربش پر ڈالی۔ اربش، جس کا پورا وجود ہی سماعت بنا ہوا تھا، علی شاہ کی بات پر بے ساختہ اس نے پاس کھڑی رحمت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی لرزش، کپ کپاہٹ رحمت کو اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ اربش نہیں چاہتی علی شاہ کو اس کی تکلیف کے بارے میں بتائے۔ نہیں سائیں، بالکل ٹھیک ہے اس کی طبیعت، رحمت نے تیزی سے کہا۔ آر یو شیور؟ اس نے ابروج کہا کر ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ جی۔ رحمت کو علی شاہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے الجھتے لہجے میں پوچھا، جو کہ علی شاہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ میرا مطلب ہے ٹھیک کہہ رہی ہو؟ اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ابھی بلوا دیتا ہوں۔ آنکھوں چہرے پر سنجیدگی لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ سلاشا کی بنسبت علی شاہ بہت نرم مزاج کا تھا۔ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا برداشت کر سکتا تھا۔ اچھا، برداشت نہیں کر سکتا کسی نال ناانصافی ہوندے تے اپنے گھر دے وچ جڑی انیاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے نا، کوئی جانور تے ہے نہیں، بلکہ اتنی ناانصافی تو کسی جانور کے ساتھ بھی برداشت نہ ہو۔ لاکھ دلانت پہ تیری نرم مزاجی تھی۔ شاید اس لیے وہ زیادہ تر مملک سے باہر رہتا، اس ماحول سے اپنے سے دور رہا تھا، جب اس پر اس ماحول کا رنگ نہیں چڑھا۔ مگر کچھ بھی وہ تھا تو وہ ڈیرہ خون عالم شاہ کا چھوٹا بیٹا، سلاش شاہ کا بھائی۔ اربش کے ساتھ جو ناانصافی، بدسلوکی کی زیادتی ہو رہی تھی، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا، تو اس کی حمایت میں کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ شاید ظہور شاہ کا مجن تسلیم وہ بھی کر چکا تھا۔ اب کچھ بولو بھی، بلواؤں ڈاکٹر کو؟ علی شاہ نے رحمت کے خاموش کھڑے دیکھا تو کچھ سختی سے پوچھا۔ نہیں سائیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ رحمت ڈر کے 2 فٹ اوپر اچھلی۔ علی شاہ نے گہری سانس لی اور ایک نظر اس ہاتھ پر ڈالی جس پر رحمت کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ وہ واپس مڑا اور باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں نے پرسکون سانس لیا۔ اربش نے رحمت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ علی سائیں بہت نرم مزاج کے ہیں۔ اربش نے بس خاموشی کی ایک نظر رحمت پر ڈالی۔ اس کو کیا فرق پڑتا کہ علی شاہ نرم مزاج کا ہے یا نہیں؟ وہ تو بس یہ جانتی کہ علی شاہ سلاش شاہ کا بھائی ہے، اس حویلی کا بیٹا ہے۔ صحیح گل ہے، اسی 4 پڑھا علی شاہ دی نرم مزاجی دا۔ دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے باز کا یک ٹک اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھ تک رہی تھی۔ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تبریز خان کی تدفین کے بعد گھر کی رشتہ دار خواتین نے مل کر اس کے جسم سے ایک ایک چلری اتار دی تھی، مگر وہ مہندی نہیں ہٹا سکی تھی۔ اس کو سفید جوڑا تو پہنا دیا گیا تھا، مگر یہ سرخ رنگ ہاتھ سے نہیں مٹا سکی تھی۔ اس کا اندر بالکل خالی کر دیا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں تبریز خان کی یاد کا کوئی عکس نہیں تھا، وہ بھی اس کے ہاتھوں کی طرح خالی تھی، اور وہ خالی خالی آنکھیں اپنے خالی ہاتھوں پر ہی ٹھہری ہوئی تھی، جہاں کچھ دن پہلے کسی کے ہاتھوں کا لمس تھا، مضبوط وعدہ تھا، عہد و پیمان تھا، سہارا تھا، زندگی تھی، اور اس سنگین بستی محبت و چاہت کی داستان تھی، عشق کی کہانی رقم تھی، مگر اب تو یہ ہاتھ بالکل خالی تھے۔ وعدہ دینے والا، زندگی دینے والا، محبت و چاہت کی قسمیں دینے والا، وہ تو اسے اپنا آپ چھڑا کے اس سے بے وفائی کر گیا تھا۔ آخری سانس تک ساتھ دینے والا، چند لمحوں کی رفاقت دے کر اس کو بیچ مندار میں تنہا بالکل اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کتنے ظالم ہو تم تبریز خان! جاتے ہوئے ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا کہ تم جو مجھ سے ہاتھ چھڑوا کے دامن بچا کے جا رہے ہو، تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ان بادامی آنکھوں سے جھڑی برسنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھی گلناز بیگم کی نظریں بازگاہ پر ٹکی تھی۔ کل جس کو بھڑکیلے خوبصورت سے جوڑے میں دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی جا رہی تھی، کتنی صورتیں پڑھ پڑھ کے اس کے گرد پھونک کر ہزار باندھ رہی تھی، اس کی نظر اتار رہی تھی، صدقہ خیرات کر رہی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ ان سب کی عمر اتنی مختصر ہوگی؟ کل جو چہرہ چاند کو شرما رہا تھا، جہاں گلال سے کھلے ہوئے تھے
شرم و حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی، اپنی محبت، اپنے عشق کو پانے کی جو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی، وہ سب چند لمحوں کی کہانی ثابت ہوئی تھی۔ وہ سب بازگاہ کا خواب ٹھہرا۔ بازگاہ کے چہرے پر جو دکھ، تکلیف اور اذیت تھی، جو تڑپ تھی، اس نے گلناز بیگم کے دل کے کتنے لاتعداد ٹکڑے کر دیے تھے۔ بازگاہ کو سفید جوڑے میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ اسی لیے زندہ ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو قبر میں اترتا دیکھیں، ان کی خوشیوں کو بکھرتا دیکھیں، ان کے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھیں؟ گلناز بیگم نے تڑپ کر اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر رکھ لیا اور بہت مشکل سے اپنی سسکی دبائی۔ بازگاہ کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہیئر برش پر پڑی، وہ کھڑی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا لیا۔ بازگاہ! اندر آتی کشمالہ کی زوردار چیخ سے گلناز بیگم کا دل تھک سے رہ گیا۔ سامنے کا وہ منظر ان کے دل کی دھڑکنوں کو تھام گیا تھا۔ کشمالہ تیزی سے اس کے پاس آئی، ہیئر برش اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکا، مگر پھر بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ بازگاہ نے اس نوکیلے ہیئر برش سے اپنے دونوں ہاتھ بری طرح زخمی کر لیے تھے۔ وہاں سے خون نکلنے لگا تھا۔ کشمالہ نے بازگاہ کے دونوں زخمی ہاتھ تھام لیے، اس کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ کیا کیا بازگاہ؟ کشمالہ بھابی، یہ چھوٹ کیوں نہیں رہی؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے کراہیت آ رہی ہے، مجھے اپنے ہاتھوں کے ان سرخ رنگوں میں تبریز خان کا خون نظر آ رہا ہے، اس کا کفن میں لپٹا وجود نظر آ رہا ہے۔ اس کی دبی دبی ہچکیاں نکلنے لگی۔ کشمالہ بھابی، جب اس کی جان اس کے جسم سے نکلی ہوگی تو وہ کتنا تڑپ رہا ہوگا نا، وہ مجھے پکار بھی رہا ہوگا، مجھے سوچ بھی رہا ہوگا، کیونکہ اس نے واپس میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، تو کیوں نہیں آیا وہ واپس؟ کیوں مجھ سے بے وفائی کر گئے؟ اس کی چیخیں، اس کی آہیں میری سماعتوں کے پردے پھاڑتی ہیں، اس کا لہو میں بھیگا وجود میری آنکھوں میں گھومتا رہتا ہے۔ کمرے میں ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے۔ نابے بھی چلتی ہوئی بازگاہ کے پاس ہی آ بیٹھی، بلکہ وہاں موجود کمرے میں ایک خاتون نے بازگاہ کے زخمی ہاتھوں کی طرف توجہ دلائی۔ نابے بھی بھاگ کے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بازگاہ کی حالت دیکھ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دل حلق میں دھڑکنے لگا تھا۔ جانے آسمان پہ بیٹھے اس رب العزت کی کیا مرضی ہے، کیا مسئلے تھے جو اتنی کم عمری میں اور پھر شادی کے چند ہی گھنٹوں بعد بازگاہ پر یہ پہاڑ گرا دیا، اتنا بڑا دکھ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ سب تو شاید اس سے سانے پہلی بار دیکھ رہے ہوں، جو اپنوں کو کھونے کا درد شاید ہی وہاں کسی نے سہا ہو، مگر بازگاہ کا دکھ اس پر گزری قیامت نے سب کو سسکنے تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر ایک آنکھ اس درد پر بھیگی ہوئی تھی۔ گلناز بیگم تو پھر اس درد سے برنا پا گزر چکی تھی کہ آج بھی اس کے روم روم سے لہو ٹپکتا تھا، آج بھی وہ زخم تازہ تھا جس کا کوئی مرہم نہیں، کوئی علاج نہیں، اور پھر انہی لہو رستے زخموں پر جو ضرب اب لگی، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ ضعیف آنکھیں شل ہو گئی تھیں، ان کا رواں رواں یہ دکھ کا پہاڑ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا تھا۔ ہائے، گلناز بیگم بھی اتنی چلی! اور ابھی اس وقت جس طرح بازگاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ان کی برداشت کا مادہ ختم ہوا تھا، جس طرح اس نے اپنی مہندی ہٹائی تھی، ان سب نے گلناز بیگم کو ختم کر دیا تھا۔ یہ بڑی آنکھیں بازگاہ کو سفید سوٹ میں اور زخمی ہاتھوں میں برداشت نہیں کر سکیں، ان کی زخمی اور تھکی ہوئی روح نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اوئے ہائے اللہ، بازگاہ نو چھڑ کے نال گلناز بیگم نو بھی دیکھ لے ہو۔ بے جان وجود بیڈ سے نیچے دبیس قالین پر گرتا چلا گیا۔ اماں جان! گھر میں ایک اور صفحہ ماتم بچ چکی تھی۔ بڑے سے حال میں ایک اور گہوارہ رکھا ہوا تھا جس میں گلناز بیگم کا سفید کفن میں لپٹا کمزور وجود تھا۔ اوئے ہوئے یار، کتنے دکھ ان سب پہ اکٹھے ہی آ گئے۔ اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر کی اینٹ اینٹ سے نمکین پانی کی جگہ آنسو کی جگہ خون کی بوندیں ٹپک رہی ہوں۔ پل کے پل میں ایک اور قیامت اس گھر کے لوگوں پر ٹوٹ گئی تھی۔ اماں جان، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ بازگاہ کی تڑپتی ہوئی آواز میں انگنت ٹوٹے شیشوں کی کرچیاں تھیں۔ کچھ تو ایسا تھا کہ دائم خان کے پاس کھڑا علی شاہ بالکل بے ساختہ اس کی نظریں اوپر اٹھی، گہوارے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ صرف گلناز بیگم کا مقدس چہرہ دیکھ رہی تھی۔ علی شاہ کا سبز کانچ اس بھیگے چہرے میں الجھ کے رہ گئی۔ عمل تھا تو غیر اخلاقی، مگر یہ گناہ بھی بالکل بلا ارادہ بے ساختہ ہی نگاہوں سے سرزر ہوتا چلا گیا۔ او پائیو، ادھر سے بیٹھی ہے، منہ موڑ لا اپنا۔ اور پھر وہ الجھے سبز کانچ ان زاروں قطار بھیگے چہرے سے پھسلتے ہوئے ان ہاتھوں پر جا ٹھہرے۔ یہ کیا؟ ان ہاتھوں پر یہ بینڈیج کیوں؟ کیا ہوا ان ہاتھوں کو؟ کل جو مہندی سے سجے ہاتھوں نے اس کا دل دھڑکایا تھا، آج انہی ہاتھوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر دل تڑپ سا کیوں گیا تھا؟ علی شاہ کی سوچوں میں تکلیف سی بڑھنے لگی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جذبے کو وہ کیا نام دے، اپنے اس بے ساختہ عمل کو وہ کیا نام دے۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ زبیدہ جہاں کی پرشفقت آواز نے علی شاہ کی نظروں کا انہی سوچوں کا بے تسلسل توڑا۔ ہن بڑی پرشفقت آواز نکلی، اپنی نونہہ واسطے تے اٹ منہ دے وچوں بول نہیں رہی ہوتی، بھونک رہی ہوتی ہے۔ گلناز بیگم کے چہرے کو کفن سے ڈھانپ دیا گیا۔ بازگاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو پاس بیٹھی کشمالہ نے پکڑ لیا۔ نہیں بازگاہ، اماں جان کو تکلیف ہوگی۔ کشمالہ بھابی، بازگاہ کو اٹھائیں۔ گلناز بیگم کا گہوارہ دائم خان، علی شاہ سلجوق افریدی اور تبریز خان نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کہتے کلمہ شہادت پڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نہیں، روکیں ان لوگوں کو، اماں جان کو روکیں، کشمالہ بھابی روکیں پلیز۔ بازگاہ نے چیختے ہوئے کشمالہ کو پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ گلناز بیگم کے پیچھے جانے لگی، مگر نابے اور کشمالہ دونوں نے مل کر اس کو تھام لیا، مگر پوری کوشش کری تھی خود کو ان دونوں کی گرفت سے چھڑا لے، مگر ناکام رہی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، مجھے بھی اماں جان کے ساتھ جانا ہے، ان کے ساتھ ایک ہی قبر میں لیٹنا ہے۔
وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ بازگہ بس کرو میری جان۔ کشمالہ نے اس کے بکھرے وجود کو خود سے لگا لیا۔ وہاں موجود ساری خواتین صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اگر دلاسا دینے کی کوشش کرتی تو ایسا محسوس ہوتا ان کا خود کا دل پھٹ جائے گا۔ بازگہ کشمالہ کے گلے سے لگی اپنے سارے عقل و خود کھوتی چلی گئی، ہوش و حواس گنواتی چلے گی۔ بازگہ کشمالہ کو پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ لمحے بھر کو ایسا لگا کہ اس کی خود کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ لمحے بھر کو اس کے پاؤں لڑکھڑا کے رہ گئے۔ کتنی خواتین نے بازگہ کو سنبھال کے وہاں صوفے پر لٹایا۔ انہی میں ایک خاتون ڈاکٹر بھی تھی جنہوں نے بازگہ کو پوری طرح سے چیک اپ کیا۔ صدمہ بہت گہرا ہے، ان کے دل کی دھڑکنیں بھی سلو ہو گئی ہیں۔ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے۔ خیر میں انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیتی ہوں جس سے ان کے ذہن کو کچھ سکون ملے گا۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی پر کچھ میڈیسن اور انجیکشن لکھ کر ملازمہ کو دیا۔ بازگہ کو انجیکشن لگا کر اس کو اس کے روم میں بیڈ پر لٹا دیا گیا تھا۔ انابیہ نے اس پر بلینکٹ ڈال دیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ بابا جان بالکل چپ خاموش سے اکبر خان ایک جگہ کرسی پر براجمان تھے۔ ان اکبر خان بھی نہ لڑک جان۔ جھکے کندھے، جھکا چہرہ، جھکی نگاہیں، صاف لگ رہا تھا آج وہ زندگی ہار گیا۔ آج انہوں نے اپنی کائنات کھو دی، اپنی خوشی، اپنی سانسیں مرو مٹی تلے دفنائے۔ آج اس پل شدت سے احساس جاگا کہ وہ تپتی کھولتی چلتی ریت پر سورج کی آگ پر ساتھی تپش میں آ کھڑے ہوئے جس سے ان کا پورا وجود جھلس کر رہ گیا۔ دائم خان اور سبریز خان چلتے ہوئے ان کے قدموں میں آ بیٹھے اور دونوں نے ان کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اکبر خان نے جھکی تھکی نگاہیں اوپر کو اٹھائیں۔ زندگی اور اس جسم میں آتی جاتی سانسیں پرائی سی لگتی ہیں۔ آج شدت سے محسوس ہوا میرے کندھے سے کسی نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ آج محسوس ہوا میرا سہارا مجھ سے چھین لیا گیا۔ آج لگتا ہے یہ جسم بالکل خالی ہو گیا، بالکل اکیلا، تنہا، ویران، اور اب اسی سناٹے میں جانے مجھے اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لینی ہوں گی، کتنی دور تک اکیلے پیدل برنا قدموں سے چلنا ہوگا، زندگی کے اس سفر کو اکیلے ہی کاٹنا ہوگا۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، ان کے ہونٹوں سے نکلتے لفظ بھی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ دائم خان اور سبریز خان کی آنکھوں سے نکلتے گرم سیاہ جیسے ان کو تپش کا احساس دلا۔ بابا جان دائم خان کی برداشت جواب دے گی، پے در پے ان حادثوں نے سب کچھ تو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ابھی تو تبریز خان کی قبر کی مٹی گیلی تھی، ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، معمولی سے داغ دھپا نہیں لگا ہوگا، اور اسی کے برابر میں ایک اور قبر نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ دائم خان نے اپنا سر اکبر خان کے گھٹنے پر ہی ٹکا دیا۔ دل کا درد اس کے لبوں سے اس کی آنکھوں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ کون کس کو تسلی دے، کون کس کو دلاسا دے، سبھی تو غم سے چور تھے۔ شاید وہ لفظ ہی نہیں تھے تسلی کے جو ادا کیے جاتے۔ اکبر خان کا نحیف سا ہاتھ دائم خان کے سر پر آ ٹھہرا۔ انشرا کی حالت پہلے سے کافی قدرے بہتر ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان گلابی آنکھوں میں وہی ڈر، وہی خوف ٹھہرا ہوا تھا جس کے زیر اثر وہ وقفے سے رہتی تھی۔ آج والی قسم بھی ویسے یار بڑی دکھی ہے۔ رائب ملک انشرا کی وجہ سے مستقل گھر میں ہی تھا، مکمل طور پر اس کی دیکھ بھال، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے کھانے پینے، اس کی دوائیوں میں رتی بھر بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ دوپہر کا لنچ اور دوائیاں کھلا کے اس نے انشرا کو سلا دیا، اور وہ جانتا تھا وہ شام 6 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ آفس سے رافع ملک کا بھی فون آ چکا تھا۔ ابھی تک تو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ کراچی سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا، کیونکہ وہ معمولی سی بھی بھنک ان کے کان میں پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انشرا کو معمولی سے بھی نقصان پہنچے سے برداشت نہیں۔ اب وہ اپنے طور پر سجل سے نپٹے گا۔ بلیک جینس پر بیبی پنک ٹی شرٹ پہنے وہ مرر کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ پرفیوم کا سپرے کیا، ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابی، موبائل اٹھائے وہ ایک بار پھر بیٹھ تک بے خبر سوتی انشرا کے چہرے پر ہلکے سے جھکا اور اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک ہلکے سے تبسم سے اس کو دیکھتا وہ آہستگی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی جب ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کے چہرے اور آنکھوں میں غصے کے شرارے ناچنے لگے۔ سجل سے اتنے عرصے میں اس نے نہایت شدید نفرت کی تھی کہ اگر انشرا کا خیال نہ ہوتا تو اس کا ریشہ کر دیتا، اس کو جان سے مار دیتا۔ اس نے مینیجر کو فون کیا کہ سجل آفس میں رافع ملک کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ دونوں 10 منٹ پہلے آفس سے گھر کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، ماما جان کے سامنے ان کی بھانجی کا کرتوت بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی جان سکے کس نیچر کی ہے سجل۔ انہیں بھی اندازہ ہو کہ جس کو میری زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہی تھی کس قدر گھٹیا اور سطحی سوچ کی مالک ہے وہ لڑکی۔ رائب ملک کی پرسوچ نگاہیں ونڈو اسکرین پر گڑی ہوئی تھی۔ پھپھو آپ کا کیا خیال ہے، اب تک تو اس بیوقوف لڑکی کا کام تمام ہو چکا ہوگا نا؟ سجل کی چہکتی آواز پر اندر آتے رائب ملک کے قدم وہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ اندر جانے سے پہلے مزید ان کی باتیں اور خیالات جاننا چاہتا تھا، جبکہ وہ تو شاکڈ ہو کے رہ گیا تھا کہ سجل کی اس گھٹیا اور بےہودہ کام میں اس کے ساتھ رافع ملک نے بھی دیا تھا۔ آہو تیری ماں بھی برابر دی ملوث سی، لعنتی عورت۔ وہ رافع ملک جن کا سوشل سرکل میڈیا میں ایک نام تھا، جو غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرتی، ناانصافی اور زیادتی کیے جانے والی خواتین کے لیے آواز اٹھاتی، جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنا اتنا نام کمایا کہ گھر کی پرواہ تک نہیں رہی۔ عزت، شہرت، دولت، یہ سب تو جیسے ان کے گھر کی باندھی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والی رافع ملک کبھی اپنے شوہر اور بیٹے سے انصاف نہیں کر سکی، جس پر رائب ملک کو صبر آ گیا کہ چلو شروع سے یہی مصروفیت رہی ہے ان کی۔ مگر نشرہ پر کیسے صبر کرے، وہ کس گھنونے کام کو کرنے والی اس کی اپنی سگی ماں ہے۔ کیوں نہیں میری جان، بلکہ وہ تو پاکستان سے بہت دور، تمہاری حدود سے بہت آگے، رائب کی پہنچ سے بھی بہت دور نکل گئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ کبھی تمہارے اور رائب کے بیچ نہیں آئے گی۔
رافع ملک کے لہجے میں نشرہ کے لیے نفرت بول رہی تھی تو سجل کے لیے بے پناہ پیار ہمدردی. پپا جان رائب صرف میرا، اگر وہ ہوتی بھی تو میں پھر بھی اس کی کسی نہ کسی طرح جان لے لیتی. سجل کے خیالات کی طرح اس کے ارادے بھی کس قدر گھنونے اور خطرناک ہے. اب تو تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ چکا نا، تو جاؤ رائب کو اپنی طرف مائل کرو. یقیناً وہ تمہیں ابھی کوئی رسپانس نہیں دے گا، چھڑکے گا، ڈانٹے گا، خود سے دور جانے کے لیے بھی کہے گا، مگر تمہیں بہت ساری ہمت اور برداشت لے کر اس کے پاس جانا ہوگا. رائب کے قریب ہونے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا جب بھی وہ تمہیں مل سکتا ہے. رافع ملک نرمی سے پیار سے اس کو مشورے سے نواز رہی تھی. بالکل پپا، اور رائب کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. نشرہ تو ایک کمزور سی چونٹی تھی جس کو میں نے اپنی 2 انگلیوں سے مسل دیا. اگر کوئی بے فکر پہاڑ بھی ہوتا تو اس کو بھی میں توڑ کر رائب کو حاصل کر لیتی. وہ مسکراہٹ لبوں پر سے جائے، طنز کے رنگ آنکھوں میں لیے رافع ملک کو دیکھ رہی تھی. رائب ملک کا صبر ٹوٹ چکا تھا. وہ اندر داخل ہوا. دونوں نے بیک وقت سامنے دیکھا. رائب ملک کو دیکھ کر رافع ملک اور سجل چونک کر رہ گئی، بلکہ سجل تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی. رائب ملک کی آنکھوں سے اور چہرے پر جو تیش اور غصہ تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا ہے. رافع ملک کو حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ اس نے ان کے آنے کی خبر کیسے نہیں ہوئی. وہ تو کراچی سے باہر گیا ہوا تھا. وہ بھی تیری گندی اولاد ہے رافعہ ملک. مگر فی الحال اہم یہ نہیں کہ وہ یہاں کب آئے، اہمیت یہ بات رکھتی کہ اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تو کہیں سارا پلان مٹی کا ڈھیر نہ ثابت ہو. رائب ملک تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سجل تک آیا اور ایک زناٹیلا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا. سجل یہ بار برداشت نہیں کر سکی اور واپس صوفے پر رافع ملک کے پاس گری. رافع ملک نے اس کو تھام لیا اور تو وہ گال پر ہاتھ رکھ کے اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. رائب یہ کیا حرکت ہے؟ رافع ملک کو رائب ملک کا یوں سجل پر ہاتھ اٹھانا سخت ناگوار گزرا. وہ آگے کچھ اور بھی بولنے لگی تھی کہ رائب ملک نے ہاتھ اٹھا کر ان کو آگے بولنے سے روک دیا. ماما جان بس مجھے بدتمیزی یا گستاخی کرنے پر مجبور مت کریں. اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز اس قدر سخت اور برہمی لیے ہوا تھا کہ رافع ملک کو خاموش رہنا پڑا. وہ چاہتی تو سجل کے دفاع میں کچھ بولتی مگر جانے کی چپ رہی. شاید دل میں چوٹ تھا. یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کیا تھا. یہ ہے آپ کی چوائس، آپ کی پسند. کس قدر نفرت اور حقارت تھی اس کے لہجے میں سجل کے لیے. آنکھوں سے بھڑکتے شعلے نکلتے جیسے ابھی ان شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جائے گی. کیا جانتی ہے آپ اپنی بھتیجی کے بارے میں؟ کبھی پوچھا یہ اپنے گھر سے کیوں بھاگ کر آئی ہے؟ اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑ کے آئی ہے؟ رائب ملک کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ سجل کے بارے میں سب جان چکا، مگر وہ سجل نے کیا جو اپنی ہار تسلیم کر لے. ہاں وہ یہاں تم سے شادی کرنے آئی ہے، رافع ملک نے کہا. مائیکل کو چھوڑ کے، اس سے فراڈ کر کے؟ مائیکل؟ رافع ملک نے نہ سمجھی کیفیت میں رائب ملک کو دیکھا جبکہ سجل میں ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ بولنے کی. وہ تو اپنے پیچھے سارے نشان مٹا کے آئی تھی، اپنی جان مائیکل سے چھڑا کے بچا کے آئی تھی. تو پھر رائب ملک نے مائیکل کا سراغ کیسے پا لیا؟ یہ آپ اپنی اس بھتیجی سے ہی پوچھیے. مگر جو کچھ آپ نے نشرہ کے ساتھ کیا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ میری ماں ہیں. ماما جان اگر نشرہ کو کچھ ہوتا تو یقین کریے میں سجل کو جان سے مار دیتا، اور میں آیا بھی اسی ارادے سے تھا. مگر آپ اس کے اس کام میں، اس گری ہوئی حرکت میں شامل ہے، یہی شرمندگی کا باعث ہے. سوشل میڈیا پر جن کی عزت اور شہرت کے چرچے، انہی سے اپنے گھر کی عزت محفوظ نہیں. اس نے رافع ملک پر جو گہرا طنز کیا وہ بخوبی سمجھ کے اس کا مطلب رائب ملک نے نشرہ کو ڈھونڈ لیا تھا. نشرہ میری عزت، میری محبت ہے، میری بیوی ہے. نوبت تو یہاں تک بھی نہیں آتی اگر اس رات میں نے پوری طرح انکوائری کر لی ہوتی کہ وہ بیڈ روم سے باہر کیوں نکلی. لانتی تے تو آپ ہے نا، تینوں اپنی تینوں ہر ٹائم رومانس دی آگ لگی رہتی ہر ٹائم. وہ چنگا ہے تو بھگتیا. رائب ملک نے سجل کی سہمی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار آنکھیں گاڑ دی. سجل نے اپنی نگاہیں جھکا لی. پھر اس نے رافع ملک کو دیکھا. میں گارنٹی دیتا ہوں نشرہ ایک معصوم اور با کردار لڑکی ہے، مگر سجل کی نہ تو کوئی گارنٹی اور نہ ہی کوئی کردار. بیہیو یور سیلف. کچھ اندازہ ہے کیا بول رہے ہو؟ رافع ملک کی وفا چل بلا کے رہ گئی. کچھ بھی تھا پر سجل ان کے سگے بھائی کی اولاد تھی، ان کا خون تھی. اور رائب ملک ایک غیر لڑکی کے لیے مستقل سجل پر الزام لگا رہا تھا صرف نشرہ کو بچانے کے لیے. مجھے کوئی شوق نہیں کسی پر الزام یا بہتان لگانے کا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا تو دنیا دیکھتی ہے. مگر خیر یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا معاملہ، ورنہ مائیکل کو خبر ہوتے دیر نہیں لگے گی اور وہ اس کو یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے کر جائے گا. سجل کا دل جیسے حلق میں آ گیا. اگر رائب ملک جو بولا تھا وہ ہو گیا تو وہ تو کہیں کی نہیں رہے گی. زندگی اور موت اس پر تنگ ہو جائے گی، سانسیں بھاری پڑ جائیں گی، جینا دشوار ہو جائے گا. کیونکہ مائیکل کوئی معمولی سا گنڈا نہیں، انڈونیشیا کا نامی گرامی ڈان ہے جس کو وہ دھوکہ دے کر بھاگی تھی. لاکھ دی لعنت ادھر دی ڈان تے جنہوں ایک سجل وغیرہ دھوکہ دے کے بھاج گئی تو اور فٹ ہے وہ ڈان تیرے تے. لاسٹ وارننگ ہے. اس نے سختی سے انگشتیں شہادت سجل پر اٹھائی تھی. نشرہ سے دور رہنا، تمہارا سایہ بھی اگر اس پر پڑا تو آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اور آپ ماما جان، اس کا رخ رافع ملک کی سمت تھا، آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ نشرہ آپ کی بہو ہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر نشرہ میرا سب کچھ ہے. آپ اگر اپنے بھائی کے پاس باہر جانا چاہتی تو چلی جائے گا. ویسے بھی مجھے آپ کے بغیر رہنے کی بچپن سے عادت ہے اور یہ عادت آپ نے ہی مجھے ڈالی ہے. میں اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں بہت خوش ہوں نشرہ کے ساتھ. اور پھر وہ رکا نہیں، سیدھا باہر کی جانب چلا گیا. رافع ملک نے بس خاموشی سے اس کو جاتے دیکھا. نہ وہ کچھ بول سکی، نہ ہی خود میں ہمت جٹا پائے کہ اس کو آواز ہی دے پائے. انہوں نے بس اپنے دل میں جھانکا جہاں کچھ خالی خالی محسوس ہوا.
اتنے ہجوم میں بھی وہ اکیلی کھڑی تھی. آج اس پر اپنے شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہوئی. وہ خلا محسوس ہوا جس پر انہوں نے کبھی نظر ہی نہیں ڈالی, جس کو انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. آج رائب ملک نے جس طرح کہا کہ وہ چلی جائیں, یعنی ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو دل کیوں ٹوٹا تھا, دل کیوں اداس ہوا. 6 بجنے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا, مگر وہ جلد سے جلد فلیٹ پہنچ جانا چاہتا تھا نشرہ کے اٹھنے سے پہلے. نشرہ کو آئس کریم بہت پسند تھی. اس نے سوچا سامنے اس مشہور بیکری سے آئس کریم لے لے جو ان کے فلیٹ کے نیچے ہی تھی. گاڑی پارک کر کے اس نے بیکری سے آئس کریم کے 3-4 فلیور خرید لیے. اوپر اپنے یاد ہے آئس کریم تو میری بھی پڑی ہوئی ہے. چالے ریچ آتی میں تینوں سڑا کے آئس کریم کھاؤں گی, لیکن نا آج میں نے تھوڑا سا اچار کھا لیا تو وہ میرا گلا نا اپسیٹ سا لگ رہا ہے. لیکن کوئی نہیں, اگر میری آئس کریم کسی نے کھادی نہ ہوئے تو میں ضرور کھاؤں گی. اوپر اپنے فلیٹ کی جانے پڑا. اس کی ہر سوچ پر نشرہ کا ہی پہرا تھا. اس کی حالت کی ذمہ دار سجل تھی, مگر رافعہ ملک بھی ایسا انتہائی قدم اٹھائیں گی. نشرہ اس کی ماں اور کزن کی بھینٹ چڑھ گئی. وہ کسی حد تک متاثر ضرور ہوئی ہے. اندر داخل ہوا. کچن میں فریج کھول کر پہلے ساری آئس کریم ڈی فریز کی گاڑی کی چابی موبائل وہیں لاؤنج میں رکھی, شیشے کی ٹیبل پر رکھے بیڈ روم کی جانب بڑھا. بیڈ روم کی مدھم روشنی میں بیڈ پر نظر پہلے پڑی. نشرہ بیڈ کے سینٹر میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. رائب ملک کا دل تھک سے رہ کے اس نے جلدی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ مرمری بلب کی تیز روشنی سے روشن ہو گیا. بستر سے بلینکٹ اور سارے تکیے نشرہ نے نیچے سرخ قالین پر پھینک دیے تھے, جسے رائب ملک نظر انداز کرتا اس سہم اور رازق وجود کی سمت بڑھا. نشرہ میری جان کیا ہوا؟ نشرہ کے بے حد نزدیک آ بیٹھا. نشرہ نے رائب ملک کی موجودگی پاتے سر گھٹنوں سے اٹھایا. تیری سے لگی تھی. کہاں چلے گئی تھی آپ مجھے چھوڑ کے؟ اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپائے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی. اس کے لرزتے سہمے وجود کو رائب ملک نے اپنی مضبوط آہنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا اور دھیرے دھیرے کبھی اس کے بالوں کو تو کبھی اس کی کمر کو سہلا رہا تھا. کہیں نہیں میری جان, بس یہیں تک نیچے تک گیا تو تمہارے لیے آئس کریم لینے. تمہیں پسند ہے نا آئس کریم؟ میں تمہارا فیورٹ فلیور لایا ہوں. وہ سمجھ سکتا تھا اس وقت اس کی ذہنی روح بہکی ہوئی ہے, جس سے رائب ملک کو باہر نکالنا تھا. آپ مت جایا کریں مجھے چھوڑ کر. آپ کو پتہ ہے وہ پھر آیا تھا رائب, وہ مجھے لے جائے گا, مار دے گا. کون آیا تھا نشرہ, بتاؤ کون آیا تھا؟ نشرہ کا آنسوں سے تر چہرہ اوپر کو اٹھایا. ایک لمحے کو جس کا خود کا ذہن پھر چکرا کے رہ گیا. وہ دروازہ اچھی طرح لاک کر کے گیا تھا. پھر نیچے گارڈ کو بھی سختی سے کہا تھا کہ اس کے فلیٹ میں کسی کو نہیں بھیجے. تو پھر کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ وہی جو مجھے لے کر گیا تھا. سمندر سے بھری آنکھوں سمیت کانپتی آواز میں کہا. اوہ, یعنی اس نے پھر کوئی ڈرانا خواب دیکھا. رائب ملک سمجھ کے گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آنسوں سے بھیگے چہرے کو اپنی چوڑی مضبوط ہتھیلی کے پیالے میں بھر لیا تھا. نہیں, اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا. سنا, بلکہ تم تک پہنچنے کی غلطی تو کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. رائب ملک نے اس کو ہلکے سے مگر بہت پیار سے سمجھایا. سچ کہہ رہے ہیں؟ کس قدر معصومیت تو سادگی تھی ان آنکھوں میں. اس چہرے پر رائب ملک کا دل بے ایمان ہونے لگا. اس کی خواہش نے سر اٹھا لیا. سادے سے گرین سوٹ میں اس کی میدے جیسی رنگت رونے سے پنک سی ہو گئی تھی. اس کی ایک گلابی آنکھوں میں ٹھہرا پانی رائب ملک کے منہ زور جذبات پر تعدیر بند نہیں باندھ سکا. رائب ملک کی آنکھوں کی شوخیاں وہ سمجھ نہیں سکی, کیونکہ اس کا ذہن تو اپنے اس خواب میں الجھا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے وہ دیکھ چکی تھی. رائب ملک نے اپنے گشتے شہادت اس کے ہلتے کامتے لبوں پر رکھ دی. دیکھے آج جدو کچھ دسن لگ دیا نا, رائب ملک نے اپنا ہی دورہ پائی گیا. کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, صرف میں اور تم اور میری بے پناہ محبت. وہ آہستگی سے کہتا اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا. نشرہ اس کو کچھ بتانا چاہتی تھی, مگر رائب ملک کی جسارت اور شوخیوں کے آگے کچھ بولنے ہی نہیں دیا. اس کے مضبوط حصار کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا. نشرہ نے مزاحمت بھی کرنی چاہیے تو ناکام رہی. وہ ذہنی طور پر جس قدر الجھی ہوئی تھی, اس کی الجھن رائب ملک سمجھ نہیں پا رہا تھا. ذہنی طور پر جس اذیت کا شکار وہ تھی, وہ اذیت رائب ملک دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا. وہ صرف اس کو اپنی محبت کے حصار میں باندھ کے سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا, اس کو جو کہ ناممکن تھا. دور لعنت رائب ملک تھے. مجھے نا اس ناول کا نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. ایک ایک کر کے ساری زہر لگتے جا رہے, سارے میرے کو گالا کھا رہے. ابھی تک کس نے نہیں گالی کھائی؟ علی شاہ نے نہیں کھائی کیونکہ ابھی وہ نیا آیا ہے. اور نو ون, کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس نے نہ کھائی ہو. جی شاہ صاحب, پوری تیاری نہیں اوپر اب سی. اور بھائی تیاری مکمل ہے؟ سلار شاہ نے بلیک کلف لگے کاٹن کے کرتے شلوار پر براؤن شال کندھے پر ڈالی. مضبوط قدموں سے چلتا ہوا وہ لان کے طرف کھلنے والی بالکنی کی جانب آ رکا, جہاں سمندر خان سلار شاہ کے حکم کے مطابق اس کی کہی ہوئی اشیاء سمیت سر جھکائے ادب سے کھڑا تھا. لانتی کوئی جدو بھی کمینہ آندا نا سین دے وچ, کوئی نہ کوئی کمینگی کرن آندا بغیرت آدمی. جی شاہ صاحب, پوری تیاری مکمل ہے. یاد رکھنا معمولی سی بھی کوتاہی تیری جان لے سکتی ہے. سلار شاہ کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں اور چہرے پر بھی کرختگی تھی. سمندر خان لمحے بھر کو کام کر رہ گیا, پل بھر کو پوری جان سے لرز کے رہ گیا, اور اس کی یہ حرکت سلار شاہ کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی. جب سمندر خان جیسے فربا جسم والے توانا طاقتور جسم والے کا یہ حالت, تو عربش تو نہایت کمزور اور نازک سی خوفزدہ چڑیا ہے, اس کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ بس یہی سوچ سلار شاہ کے پورے جسم میں تمانی تو ٹھنڈک کا احساس پیدا کر گئی. لعنتی بغیرت آدمی, رحمت لے کر آ اس کو.
سالار شاہ نے رحمت کو حکم دیا جو سمندر خان کے کہنے پر وہیں کھڑی تھی، اور یہ حکم بھی سالار شاہ کی طرف سے ملا تھا، مگر وہ کس تیاری کی بات کر رہے تھے وہ سمجھی نہیں۔ ہاں بس اتنا ضرور سمجھ کہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، بہت برا اور بہت خطرناک ہونے والا، اور یہ سب جو ہوگا وہ اربش کے لیے کچھ اذیت ناک دردناک اربش کے ساتھ ہونے والا ہے۔ رحمت کا سانس رکنے لگا تھا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، کلیجہ جیسے حلق کو آ گیا، وہ آج پھر موت کا تماشا دیکھے گی۔ کاش وہ ابھی مر جائے یا اربش کی سانسیں رک جائیں، اس کی دل کی دھڑکنیں دھڑکنا بند ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی اسے کچھ نہیں ہونے والا، اب کوئی موت سے ہی ہے جو اربش کو اس درد سے اذیت سے بچائے گا۔ سالار شاہ کے حکم کے مطابق رحمت اور اربش کے اندر سے لے آئی تھی۔ رحمت بوا، اربش کی نظر سامنے سالار شاہ پر اٹھی تو ذہن میں خطرے کی ہزاروں گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے برابر میں کھڑی رحمت کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سالار شاہ جو پشت پر دونوں ہاتھ باندھے نہایت غرور سے کھڑا تھا، اربش کے آنے پر اس کی طرف بڑھا۔ اربش کا ڈر، اس کا خوف اس کے جسم کے ہر عضو سے ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی دہشت اور وحشت دیکھ کر سالار شاہ کے پورے جسم میں سکون سا سرایت کر گیا، اس کی رگوں میں بہتے خون میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی تھی۔ سالار شاہ کے آگے بڑھنے پر اربش مزید خوفزدہ ہو گئی اور رحمت کے ہاتھ پر دباؤ مزید سخت کر دیا۔ سالار شاہ نے اس کی حرکت مسکراتی نظروں سے دیکھی۔ سالار شاہ نے اربش کا نازک بازو تھام لیا۔ اربش نے نہایت بے بس نظروں سے اس کو دیکھا تھا، مگر سالار شاہ کو اس کی بے بسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو وہی کرنا تھا جس نے سوچا تھا، جو سالار شاہ سوچ لے وہ کر رہتا ہے۔ تھوڑا جب مرندہ بھی سوچ لے سالار شاہ، یہ پر ایکسیڈنٹ کرا لوے جا کے کر کے رہے گا نا پھر۔ سالار شاہ نے اس کا ہاتھ رحمت کے ہاتھ سے ہٹا اور ریلنگ کی جانب بڑھا۔ سمندر خان تو اشارے کا منتظر تھا، ہاتھ میں پکڑی موٹی سی رسی کو اوپر کی جانب کھینچنے لگا۔ اربش کو وہ رسی نہیں اپنے گلے کا پھندا نظر آ رہا تھا جو ابھی اس کے گلے میں باندھ کے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یعنی آج کا دن اس کا آخری دن ہے، موت کا دن ہے۔ موت کو سوچنا اور موت کی دعا مانگنا بہت آسان ہے، مگر موت کی رسی سے گزرنا اس سے کئی گنا مشکل اور تکلیف دہ، اذیت ناک۔ رحمت بھی سمندر خان کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں جو رسی دیکھی تو دل دھک سے رہ گیا۔ رسی پوری اوپر آ گئی جس میں ایک بیلٹ کے ساتھ ٹرک کا ایک بڑا سا ٹائر جوڑا گیا تھا۔ سالار شاہ نے وہ بیلٹ ہاتھ میں لے کر اربش کی کمر میں باندھ دی اور ایک بیلٹ اس کے پیروں سے لے کر اس ٹائر سے اس طرح باندھے کہ وہ ہل نہیں سکے، اور پھر اربش کو کسی موم کی گڑیا کی طرح بالکنی سے نیچے لٹکا دیا۔ ہائے میرے ربا! رحمت نے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کیا کرنے لگے تھے اربش کے ساتھ؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ چلو آج بھی تمہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اب دیکھتے اس آزمائش میں تم کامیاب ہوتی ہو، زندگی کی بازی ہار جاتی ہو۔ پورے اسرار سے لہجہ اربش کو بہت کچھ سمجھا کے اور اس آزمائش لفظ نے تو جیسے اربش کو لمحے بھر کو سن کر دیا۔ ریلنگ سے نیچے دیکھتے سالار شاہ کے لبوں پر، آنکھوں اور چہرے پر عجیب سی پراسرار کے رنگ تھے۔ اربش نے رسی کو زوروں سے پکڑ رکھا تھا، کبھی نیچے لان کی طرف دیکھتی تو کبھی اوپر بے بسی سے سالار شاہ کو دیکھتی جو اس وقت پہلے سے زیادہ بے رحم، ظالم اور جابر بنا ہوا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ کچھ تو ایسا تھا کہ جو صحیح نہیں تھا۔ ہاں بھائی، کہاں رہ گئے؟ سالار شاہ زور سے چیخا تو سامنے سے 2 ملازم 4 ڈوگز لے کر چلے آئے تھے جو زور زور سے بھونک رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کل سے ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لمبی لمبی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ خونخوار آدم خور سے بلیک ڈوگز 2 ملازموں سے زنجیر چھڑا کے بھاگے۔ اربش کا خون خشک ہونا شروع ہو گیا، دہشت سے آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ دل تو ایسا محسوس ہوا جیسے سینے کی مضبوط دیوار توڑ کے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ بلیک ڈوگز بھاگتے ہوئے اربش کے پیروں کے پاس آ گئے اور اچھل اچھل کر بھونکنے لگے۔ کوشش اس کی پوری یہی تھی کہ کسی طرح اربش پر جھپٹا مارے، حملہ کر دے اور اپنے شکنجے میں جکڑ کے اس کو چیٹ پھاڑ کے رکھ دے، لمحے میں اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے ہڈی سمیت چبا لیں۔ نہیں، اربش پوری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایسی موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ نہیں رحم سائیں! وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، چاہے وہ گلی کوچوں میں پھرنے والے عام سے کتے کیوں نہ ہو۔ یہ تو پھر جنگلی خونخوار تھے۔ سمندر خان نے رسی تھوڑی اور نیچے کی۔ اربش پورے جسم سے کام کرے گی۔ میرا دل کر رہا ہے میں سمندر خان ہوں، چوک کے کتیاں لگے پا دیا۔ رسی پر اس کے ہاتھ مزید سخت ہو گئے، اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ وہ گر تو نہیں سکتی تھی، لیکن اگر وہ ایک بھی بلیک ڈاگ نے اس پر حملہ کر دیا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کرو مقابلہ اپنی موت کا۔ سالار شاہ کی چیختی آواز نے اس کے اوسانی تو خطا کر دیے۔ نہیں سائیں، مجھے بچا لو، ایسے نہیں مرنا۔ وہ ایک بار پھر چیخی تھی کیونکہ سمندر خان نے رسی مزید ڈھیلی چھوڑ دی۔ سالار شاہ کے چہرے اور آنکھوں میں ایک سکون سا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چیختے چلاتے ہوئے التجا فریاد کر رہی تھی۔ سالار شاہ کے رگوں پہ میں ٹھنڈک میٹھی سی فوار برس رہی تھی۔ پیچھے کھڑی رحمت کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بھاگ کے جا اور سمندر خان کے کتوں کے آگے ڈال دیتی جو اس رسی کو کبھی اوپر کرتا تو کبھی نیچے۔ اس کی دبی دبی ہنسی اس قدر بری لگ رہی تھی، دل تو کرتا کچا چبا جائے۔ میرا بھی یہی دل کر رہا ہے، میں نا مار دیا پھڑ کے سمندر خان نے بھی تنار سالار شاہ نو تکا مار کے نا سالار شاہ نو ریلنگ تو تھلے سوٹ کے تو کتیاں دے پا دیں۔ لیکن کتوں نے بھی کہنا کہ ہم اپنے سے بڑے کتے کا نہیں کھاتے، اپنے لیڈر کو نہیں کھاتے۔ ذرا تھوڑی اور رسی ڈھیلی کر۔ سالار شاہ کے حکم پر اس نے رسی ہلکی سی ڈھیلی کی کہ اربش کی چیخیں مزید تیز تر ہو گئی۔ اربش کی چیخیں، کتوں کا زور زور سے بھونکنا، سالار شاہ کا یہ سارا تماشا شوق سے دیکھنا، رحمت کی برداشت جواب دے گی۔
अम्मा! अरबिश एक बार फिर ज़ोर से चीखी क्योंकि एक ब्लैक डॉग ने अपना पैर इस टायर पर मारा था। अरबिश रस्सी पकड़कर ऊपर होने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब कैसे होती। इस टायर से इसके पैरों को एक बेल्ट से बांधा गया था। रहमत बुआ बचाओ! बस अब वो रुक नहीं सकती थी। जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सलाशा इसको मार देगा ना, या फिर इन भूखे कुत्तों के आगे इसको फेंक देगा। कम से कम अरबिश की जान तो बच जाएगी। शाह साईं रहम करें। रहमत भागती हुई सलाशा के कदमों में बैठ गई। इसकी ब्लैक चप्पल पर हाथ रख दिया। मैं आपसे भीख में अरबिश की ज़िंदगी मांगती हूँ। सलाशा ने अपने कदमों में बैठी रहमत को तेज़ नज़रों से देखा, उसको गुद्दी से पकड़ के उठाया। तू कब से इसकी हमदर्द बन गई? अगर इतना ही तरस आ रहा तो तुझे ही अपने कुत्तों के आगे ना फेंक दूँ। सलाशा का अंदाज नहायत ही बेरहमाना था। समंदर खान जो बेहंगम हंसी समेत रहमत को तक रहा था, इसके हाथ में पड़ी हुई रस्सी ढीली हो गई। इससे पहले अरबिश इन ब्लैक डॉग्स का नवाला बन जाती, नहायत तेजी से किसी के दो मजबूत हाथों ने वो रस्सी पकड़ के ऊपर खींचना शुरू कर दी। अरबिश की दर्दनाक चीखें और इन ब्लैक डॉग्स का ज़ोर शोर से भौंकना पूरी हवेली में गूंज रहा था। समंदर खान बुरी तरह गड़बड़ा के रह गया। सलाशा की नज़र भी इस तरफ उठी। समंदर खान की ज़रा सी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी। अगर बर वक्त अली शाह ने वो रस्सी न थाम ली होती तो। मेरा दिल कर रहा है मैं इत्थे फड़ के ना सलाशा नूं फैर मार दियां। अली शाह ने डरी सहमी अरबिश के ऊपर लिया, जल्दी जल्दी इसका बेल्ट खोलना शुरू कर दिया। सलाशा ने रहमत को पीछे हटाकर समंदर खान के मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो तमाना से समंदर खान दूर जा गिरा। माफ़ी साईं। वो घोड़े की चाल चलता हुआ सलाशा के कदमों में गिर गया और अपने सर इसकी चप्पलों पर रख दिया और गड़बड़ा के माफ़ी की भीख मांगने लगा। दफ़ा हो यहाँ से, वरना एक सेकंड में तुझे अपने इन भूखे कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। सलाशा ज़ोर से थाड़ा और बुरी तरह अपनी चप्पल इसके मुंह पर मारी तो पीछे को गिरा। वो इन्हीं घुटनों के बल तेरी से वहाँ से भागा कि कहीं सलाशा अपना का सच ना कर साबित कर दे। अरबिश जैसे बेल्ट से आज़ाद हुई तेरी से रहमत से जाकर लगी थी। इसकी सांसों का तनफ्फुस खौफ से तेज़ तर होता जा रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। मुकम्मल तौर पर पसीने में शरबुर हो रही थी। अली शाह ने नहायत अफसोसनाक नज़रों से रहमत से चिमटी हुई इस नाजुक सी लड़की को देखने के बाद सलाशा को देखा। ये क्या तरीका सलाश लाला किसी को अजियत देने का? और ज़ुएशा, इसकी अजियत का सोचा तुमने? सलाशा को अली शाह का ये जुमला अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो ज़रा बर्मी यूँ नहीं दिखा सकता था कि अली शाह ने ज़्यादा वक्त हवेली में गुजारा नहीं था, इसलिए वो यहाँ के कायदे रसूल से नावाकिफ़ था। मेरा तो अंदाज़ा कहता है कि ज़ुएशा से ज़्यादा ही अजियत आपने इस लड़की को दे दी होगी। अली शाह ने एक ही नज़र में अरबिश की बिखरी खौफज़दा सी हालत नोट कर ली थी। शुक्र है कोई तो अकल दे अन्ने कुछ नज़र आया। अगर ऐसे कुछ होता तो मैं हर रोज़ अपनी ज़ुएशा को तकलीफ़ में चीखते पुकारते मुझे आवाज़ देते ना देख रहा होता। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी अजियत में है, तो तू उसी अजियत ना मर जा। अली शाह की नज़र इस खूबसूरत से स्टेज पर ही थी जहाँ कशमाला बाज़का के साथ बैठी थी। एक किया यार, नहीं ये ज़रा मिस प्रिंटिंग हो गई है। मैं आपको और इसकी एपिसोड तो सलार लाला ये कहाँ लिखा है कि इसकी अजियत इसकी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए हम दूसरों की तकलीफ़ दें, इनको अज़ाब पहुँचाएं। तुम जिस किसी की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, ज़ुएशा, इस हवेली की छोटी बेटी, सलाशा की लाडली बहन। सलाशा को इस बात पर अली शाह की बात खासी नागवार गुजरी। और दूसरी बात ये हमारे ख़ानदान का असूल है, खून के बदले में खून लिया जाता है। सलाशा ने याद दहानी करवानी ज़रूर समझी। मगर ये तो कोई बदला नहीं हुआ ना सलार लाला, ज़ुएशा के असल मुजरिम को सज़ा नहीं मिली, और दूसरा जिसे आप सज़ा दे रहे हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं इसे क्या दे चुके हैं और क्या दे रहे हैं। अली शाह ने जो मानी बात और गहरी नज़रों से सलाशा को बहुत कुछ समझा दिया। रही ज़ुएशा को मुस्तकिल अज़ियत में देखना, तो हम इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करवाते हैं, सदका खैरात तकसीम करते हैं। इन सब चीज़ों से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो बहुत पहले हो जाता। ज़ुएशा का असल गुनाहगार, असल मुजरिम अभी भी खुले आम जाने कहाँ अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहा होगा, मगर ज़्यादा दिन वो आज़ाद नहीं रह सकता। मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। जिस दिन वो मेरे शिकंजे में आगे इस गाँव की आने वाली 7 नस्लें इस हवेली पर बुरी नज़र डालने के बारे में 1000 बार सोचेंगी तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। सलाशा के लहजे में नफ़रतों की फनकार थी। इसकी आंखों में बदले और इंतकाम के जो शोले दहक रहे थे। अली शाह को महसूस हुआ कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद ना हो जाए, जलकर कोई खाकस्तर ना हो जाए। खैर तुम अभी आए हो हवेली तो तुम्हें यहाँ का ज़रा कुछ पता नहीं है, इसलिए या तो ये सब समझने की कोशिश करो या फिर इस मामले से दूर रहो जैसे अब तक रहते आए हो। सलाशा किसी किस्म की कोई बदमस्की नहीं चाहता था, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि वो अली शाह और आकबा शाह को बहुत चाहता था, और फिर अली शाह तो आया ही 3 दिनों बाद में था। सलाशा आगे बढ़ा और अली शाह के शाने पर नरमी से हाथ रख दिया। खाओ पियो ऐश करो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मामले या मसले को लेकर परेशान हो। और फिर इसका शाना हल्के से थपथपाया और सीधा इस जगह से निकलता चला गया। अली शाह ने खामोशी से जाते हुए सलाशा को देखा और गहरी सांस लेता हुआ इसकी नज़र रहमत और अरबिश पर ठहरी। रहमत, इसने रहमत को संजीदगी से पुकारा। जी साईं। रहमत का लहजा नहीं, इसके चेहरा और आंखें भी शिद्दत गम से भीगी हुई थी। जाओ इनको अपने क्वार्टर में ले जाओ, पानी वगैरह पिलाओ। अली शाह ने एक सरसरी नज़र अरबिश पर डाली जिसका वजूद हिचकियों की जद में था। जी हुक्म साईं। रहमत अरबिश को मज़ीद खुद से चिपकाए आगे बढ़ी। इसे तो हैरत थी कि इस बात पर कि इतना जुल्म और तशद्दुद सहने के बावजूद भी वो ज़िंदा कैसे थी, वरना सलाशा के जुल्म से इसकी सज़ा से तो हर कोई पनाह मांगता है। शायद अपनी बहन को बचाने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त करिए। अली शाह की आखिरी सोच यही थी।
رات کے ڈنر پر ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ آج عاقفہ بھی اپنے بچوں کو لے کر رہنے چلی آئی تھی اور اس ارادے سے آئی تھی کہ علیشہ کی منگنی کروا کے جائے گی۔ آج کا سارا کھانا رحمت نے بنایا تھا۔ ہاں، اپنے ساتھ مدد کے لیے ڈیرے سے 1-2 ملازمہ کو بلوا لیا تھا۔ اربش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج کا حادثہ اس نے اپنے دماغ پر بہت زیادہ لے لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈر و خوف اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ بہت مشکل سے رحمت نے اس کو سنبھالا تھا، اس کو چپ کروایا تھا۔ اس کو یہی حل لگا کہ حکیم سے جا کر کوئی سکون کی یا نیند کی دوائی لے آئے تاکہ وہ اس کو سکون سے سلا دے۔ تو بھائی عاقفہ دیکھی علی کے لیے کوئی لڑکی؟ سلاشہ نے بریانی کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ دیکھی تو ہے لیکن اگر علی لالا کو کوئی پسند ہے تو وہ بھی اپنی پسند بتا دیں۔ عاقفہ نے مسکراتے ہوئے علیشہ کو شریری نگاہوں سے دیکھا، ساتھ اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلاتی جا رہی تھی۔ ویٹ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ علیشہ نے ابروج کہا کہ عاقفہ کو دیکھا۔ جو تم سن رہے ہو اور اس پر تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، یا تو اپنی پسند بتاؤ یا پھر عاقفہ جو لڑکی بتا رہی ہے اس کے لیے ہاں کر دو۔ سلاشہ نے مسکراتی نظروں سے علیشہ کو دیکھا۔ تیرے وغیرہ بندے سے طرح مذاق ہنسی مذاق سوٹ نہیں کرتا لان دیا۔ میں تو سالار کی بات سے ایگری ہوں۔ عالم شاہ نے بھی اپنے بچوں کی باتوں میں حصہ لیا۔ پہلی بار عالم شاہ میں کوئی رول دیکھا میں، یعنی اس محاذ پہ میں اکیلا کھڑا ہوں۔ علی شاہ نے بے بسی کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ بالکل، اس پر تمہاری قربانی لازمی ہے، سالار شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوکے فائن، اور اگر میں کہوں کہ میں لڑکی دیکھ چکا ہوں؟ علی شاہ کی سبز کانچ میں بازگا کی مرمری کلائیاں اپنا عکس دکھانے لگی، جو مہندی کے سرخ میرون ڈیزائن اور ہری لال چوڑیوں سے سجی ہوئی تھی۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ چلے جلدی سے اس لڑکی کا نام، گھر کا پتہ بتائیے۔ میں اور بیبے کل ہی اس لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کا رشتہ پکا کر کے ہی آئیں گے۔ عاقفہ کی تو خوشی سے باتیں کھل گئی تھی۔ اب اس حویلی کے نکارے بجیں گے، خوشیوں کے نکارے بجیں گے، رونقیں لگیں گی، برقی کمکوں سے حویلی سجائی جائے گی۔ کیوں بیبے؟ عاقفہ نے زبیدہ جہاں کو دیکھا جو خاموش بیٹھی صرف اپنی پلیٹ کو یکٹک تک رہی تھی۔ عاقفہ جو آگے کچھ بولنے والی تھی، زبیدہ جہاں کو چپ چاپ دیکھ کر آگے کچھ بول نہیں سکی بلکہ چونک کر رہ گئی۔ بیبے کیا بات ہے، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ عاقفہ کے بولنے پر سالار شاہ، علی شاہ اور عالم شاہ بھی زبیدہ جہاں کو دیکھنے لگے۔ بیبے سب خیریت تو ہے نا؟ سالار شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زبیدہ جہاں، جن کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا، ان کی سوچوں کا رخ کسی اور سمت تھا، اپنے بچوں کے پکارے جانے پر ان کی کھوئی کھوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ سالار شاہ سب سے زیادہ زبیدہ جہاں کے قریب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی تو ایسی بات ہے جس نے زبیدہ جہاں کو پریشان کر رکھا ہے، ورنہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زبیدہ جہاں بہا ہمت عورت چھوٹی موٹی پریشانی سے گھبراتی نہیں۔ وہ مضبوط اعصاب اور سخت دل کی مالک تھی۔ اگر ان میں دراڑ آئی تھی تو زوائشہ کی موت کی وجہ تھی، اور اگر معمولی سی بھی کمزوری پڑی تھی تو اس کی وجہ بھی زوائشہ آئی تھی، مگر قدم قدم پر سالار شاہ اور عالم شاہ نے ان کی ہمت و حوصلہ دیا تھا۔ بیبے، زبیدہ جہاں کے برابر والی چیئر پر بیٹھے علی شاہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بتائیے نا، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس میں مجھے اپنی زوائشہ نظر آئی تھی۔ کس قدر اداس اور ٹوٹا ہوا لب و لہجہ تھا، آنکھوں میں ایک تڑپ، ایک درد ہلکورے لے رہا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سالار شاہ نے سوالیہ نظروں سے سامنے براجمان زبیدہ جہاں کو دیکھا۔ وہی کشمالہ کی نند۔ علی شاہ نے الجھی نظروں سے زبیدہ جہاں کو دیکھا۔ زوائشہ اور بازگہ کا معاملہ تو بالکل الگ الگ نوعیت کا، تو پھر زبیدہ جہاں کو بازگہ میں زوائشہ کیسے نظر آنے لگی؟ وہ بچی جس طرح رو رہی تھی، زاروں کے تڑپ رہی تھی، درد سے بلک رہی تھی، چیخ چیخ کے اپنی اماں جان کو بلا رہی تھی، ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے میری زوائشہ بلا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے چلے گئے۔ عاقفہ کی آنکھیں بھی شدت غم سے بھیگنے لگی۔ کتنا پیار کرتی تھی اماں تو زوائشہ سے، اس کے ناز نخرے اٹھاتی، کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتی، مگر جب جب اس کو سوچتی تو پہلے تو یقین نہیں آتا کہ وہ ہم میں نہیں، یا پھر کہیں سے بھی سامنے آ جائے گی، اس کو ڈرا دے گی۔ یہ موضوع ایسا تھا کوئی کسی کو تسلی دے ہی نہیں سکتا تھا، کوئی کسی کو دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تو عمر بھر کا روگ تھا، زندگی بھر کا درد تھا جس سے ان سب لوگوں کو گزرنا تھا۔ میں زبیدہ جہاں ایک باہمت، حوصلہ مند، طاقتور، مضبوط عورت جس کے آگے پورا گاؤں جھکتا ہے، اور وہی عورت کہاں آ کر کمزور پڑ گئی، اس کے کندھے جھک گئے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت ہار چکی ہے۔ آج پہلی بار وہ لوگ زبیدہ جہاں کو اس قدر ٹوٹا بکھرا دیکھ رہے تھے۔ صبر کرو زبیدہ جہاں، عالم شاہ نے جب کہا تو خود ان کا اپنا لہجہ کمزور اور پست محسوس ہوا۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا شاہ جی، اور اگر یہ صبر کسی دکان پر ملتا تو جائیے میری پوری دولت لے جائیے، اس دکان والے کو دے کر میرے لیے صبر خرید کر لے آئے۔ وہ اس طرح زوائشہ کی میت پر روئی تھی اور آج روئی ہیں۔ سالار شاہ اپنی چیئر سے اٹھا اور زبیدہ جہاں کے پاس آ کھڑا، وہ ان کو خود سے لگا کر ان کے سر کو ہلکے ہلکے سے ہلانے لگا۔ علی شاہ نے ان کے ہاتھ پر ہلکے سے بوسہ لیا اور عاقفہ بھی اٹھ کر سالار شاہ کے بازو سے آ لگی اور اپنا ہاتھ زبیدہ جہاں کے کندھے پر رکھ دیا۔ کسی نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا، ویسے کا ویسے فریج میں رکھ پا دیا گیا۔ سالار شاہ نے زبیدہ جہاں کو ان کے روم میں چھوڑا۔ جب وہ سو گئی تو عالم شاہ سے کچھ باتیں کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے اب محسوس کیا کہ اس تمام عرصے میں اس کو اربش دکھائی نہیں دی۔ کھانا لگانے سے لے کر ٹیبل سے واپس کھانا اٹھانے تک وہ نظر نہیں آئی۔ کچن میں دیکھا لائٹ آف تھی، اس کا مطلب رحمت اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اربش کو اتنی ہمت اور اجازت نہیں تھی وہ سالار شاہ کی غیر موجودگی اس کے روم میں جائے، یعنی وہ رحمت کے پاس اس کے کوارٹر میں ہے۔ سالار شاہ نے حویلی کے باہر قدم بڑھا دیا، رحمت کے کوارٹر پر رک کر دروازے کو نہایت ہی جارحانہ انداز میں اپنی چپل ماری کہ وہ پورا کھلتا چلا گیا۔ رحمت جو نہا کر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی
دروازہ اس طرف کھلنے پر دھک سے رہ گئی. سامنے سراشا کو کھڑے پایا تو مؤدب ہو کر سر کو نگاہوں کو جھکائے کھڑی رہی. وہ تو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ رات کے 1 بج گئے. اب سراشا کا بلاوا اربش کے لیے نہیں آئے گا. جہاں چھپ کے بیٹھی ہے آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ سراشا کا بپھرا لہجہ وہ سمجھ گئی تھی. وہ شاید صحیح اربش بے خبر سو رہی. نیند کی گولی کھلائی ہے. میں نے اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ. اچھا بس ذرا بک بک مت کیا کر. سراشا نے بری طرح اس کو جھڑک دیا اور تیز نظر اس رحمت کو گھورتا اندر بڑھا. اس نے ایک ہی نظر میں اس درمیانے سے کمرے کا جائزہ لے لیا. کمرے کے سینٹر میں 2 چارپائی بچھی ہوئی تھی. اسے ایک چارپائی پر لحاف میں جو وجود بے خبر نیند سو رہا تھا وہ یقیناً اربش کا ہی تھا. میری راتوں کی نیندیں حرام کر کے تم کیسے سکون کی نیند لے سکتی ہو؟ ان نگاہوں میں طنزیہ مسکراہٹ تھی تو چہرے پر پوری اسٹار سے چمک وہ آگے بڑھا اور نہایت بے دردی سے اس پر سے لحاف کھینچ کر فرش پر پھینک دیا. پنک کلر کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں بنا دوپٹے کے وہ واقعی بے خبر پرسکون نیند سو رہی تھی. شاہ صاحب میں نے اربش کو نیند کی دوائی دی تھی. رحمت سر جھکا آہستگی سے اس طرح بولی جسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو. مگر سراشا کچھ نہیں بولا بلکہ اس کا نازک وجود اپنے مضبوط آہنی بازوؤں میں بھر لیا اور پھر اسے کمرے سے نکلتا چلا گیا. پیچھے کھڑی رحمت سسک کر رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی سراشا اب اس معصوم کا اب کیا حال کرنے والا ہے. لان میں آغا اکبر خان کے ساتھ دائم خان اور سلجوق افریدی بیٹھے تھے. آغا اکبر خان کو گلناز بیگم کی ہر چھوٹی چھوٹی بات یاد آ رہی تھی. ان کی کمی کا شدت سے آج احساس ہو رہا تھا. آج پتہ چلا کہ اپنے شریک حیات کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے. اس کے چھوڑ جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. آغا اکبر خان نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا. اکیلے میں چاہے جتنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہا لیں. ان کی استعمال شدہ چیزوں کو دیکھیں چھو چھو کر ان کے ہونے کے احساس کو ان کی شبیہ پر چھائی ہر جگہ آپ کمرے میں محسوس کر رہے تھے. دل درد سے پھٹا جا رہا تھا. وہ ایک لمحے کو کمزور ہوتے تو بچوں کا خیال آتا, خاص کر بازکا کو, تو خود کو مضبوط کر لیتے. ان کا درد بڑا تھا مگر اس سے بھی بڑا درد ان کی بیٹی بازکا کا تھا جس کو ابھی اپنی پہاڑ جیسی زندگی گزارنی تھی. جیسے ابھی بہت سا جینا تھا. زندگی میں آئے دھوپ چھاؤں کا مقابلہ کرنا تھا مگر وہ تو خوشی کی پہلی دستک پر ہی برباد ہوگی, ختم ہو گئی. اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے دکھ, غم اور درد کے. اس کی جھولی خالی تھی جس میں صرف چند پل خوشیوں کے اور بہاروں کے سکے ڈالے تھے. بابا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ دائم خان کافی دیر سے ان کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا اور یہاں ضرور تھے مگر ان کی سوچ, ان کے خیالات کہیں بہت دور سناٹوں میں بھٹک رہے تھے. آغا اکبر خان بری طرح چونک کر رہ گئے, شاید ڈر گئے تھے. بولو دائم, کچھ بول رہے تھے؟ آغا اکبر خان نے دائم خان کو دیکھا. ان کی بوڑھی آنکھوں میں رقم کرب کی تحریر دائم خان اور سلجوق افریدی صاف پڑھ سکتے تھے. کیا سوچ رہے ہیں؟ اب سوچنے کو کچھ بچا ہی کہاں ہے. ساری سوچیں تو گلناز بیگم اپنے ساتھ لے گئی. میں تو ایک ایسی تپتی جھلستی ریت پر کھڑا ہوں جہاں نظر گھماؤں تو دور دور تک سوائے صحرا کے کچھ نظر نہیں آتا. سر پر کھڑا آگ اگلتا سورج جس نے میرے جسم کو نہیں میری روح کو بھی جھلسا کے رکھ دیا. گلناز بیگم کے ساتھ زندگی کا حصہ گزارا. ان کے جانے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. میرا وجود خالی دامن, خالی ہاتھ. میرا وجود خالی دامن, خالی ایک ایسا وجود زندہ تو ہے, سانسیں بھی لے رہا ہے, جس کا دل دھڑک رہا ہے مگر ان سب کے ہونے کے باوجود زندہ لاش بن کے رہ گئے. ان کی بڑی نگاہیں اس کی ایک غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھی. وہ نگاہیں بھی خالی اور سامنے کا منظر بھی خالی. دائم خان اور سلجوق افریدی نے صدماتی نگاہوں سے آغا اکبر خان کو دیکھا بلکہ سلجوق افریدی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بابا جان آپ تو بہت مضبوط اور بہادر ہیں نا, مگر اب ٹوٹ چکا ہوں پوری طرح. گلناز بیگم کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئی؟ وہ نہیں جانتی تھی میں اکیلا رہ جاؤں گا, تنہا رہ جاؤں گا. انہوں نے ذرا بھی میرے بارے میں نہیں سوچا. میں نے زندگی کے ہر رنگ دیکھتے ہیں, ہم نے زندگی کے ہر رنگ دیکھے ہیں, دھوپ چھاؤں, خوشی غم ایک ساتھ دیکھے ہیں, زندگی کے ہر سکھ دکھ ایک ساتھ اٹھائے. پھر اس دنیا کو چھوڑتے وقت میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ ان کے لہجے سے ٹوٹتے کانچ نے ان دونوں کو آنکھوں کے گوشے نم کر دیے. اماں جان کو تبریز اور بازکا کا صدمہ لے گیا بابا جان. دائم خان کا اپنا لہجہ بھی بھیگ گیا. ان دونوں کے نام پہ ٹھیک کہتے ہو دائم بیٹا. بازکا کو سوچوں تو لگتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے, دل کی دھڑکنیں تھمنے لگتی ہیں. میں تو مرد ہو کر بازکا کا دکھ نہیں دیکھ سکتا. تو گلناز بیگم تو ایک کمزور عورت تھی, یقیناً ان سے برداشت نہیں ہوا ہوگا. بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی آغا اکبر خان کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر گرے. سب کی تکلیف ایک جیسی تھی, سب کی اذیت, سب کا درد ایک جیسا تھا. کوئی کسی کو کیسے دلاسا دے, کیسے تسلی دے. چائے؟ اسی اسنا میں نابے ٹرے میں چائے کے ساتھ کچھ سنیکس بھی لے اور ٹرے کو سینٹر لیبل پر رکھ دیا. آگا جانے چائے دیکھی تو ایک بار پھر شدت سے گلناز بیگم کی یاد حاوی ہونے لگی. یہی ٹائم پر وہ دونوں لان میں چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے. گلناز بیگم جانتی تھی آغا اکبر خان کو شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا پسند تھا, اس لیے گلناز بیگم کبھی شامی کباب, کبھی آلو کے کٹلت سے کوئی بھی چیز گھر کی بنی ہلکی پھلکی ڈش بنا کے رکھ لیتی تھی, جسے آغا اکبر خان خوب انجوائے کر کے کھاتے تھے اور سب سے زیادہ وہ گلناز بیگم کا ساتھ انجوائے کرتے تھے. مگر آج وہ بالکل اکیلے تنہا رہ گئے تھے. یہی سوچ سوچ کے تڑپ سے جاتے کہ باقی کی زندگی گلناز بیگم کے بغیر کیسے گزرے گی. بابا جان پلیز اب تھوڑا سا کھا لیں, آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. انابیہ نے دکھ سے ان کو دیکھا. دائم خان نے چھوٹی سی پلیٹ میں ان کو ایک کباب نکال کے دیا. انہوں نے منع کرنا چاہا مگر دائم خان نے ایک نہیں سنی. اچھا ٹھیک ہے, پہلے مجھے یہ بتا دو بازکا نے کچھ کھایا, اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں بازکا کے لیے بہت سا پیار اور فکر چھلک رہی تھی.
جی بابا جان، میں نے بازگہ کو بھی زبردستی تھوڑا سا کھلا کے دوائی دی ہے، ابھی وہ سو رہی ہے۔ اللہ میری بچی کو صحت یابی دے۔ بخار تو نہیں ہے نا اب؟ نہیں، صبح کی بنسبت ابھی کچھ نہیں کم ہے۔ نابے نے سلجوق افریدی دائم خان کو بھی سنیک سرو کیے۔ اسی وقت سلجوق افریدی کا فون چیخنے لگا۔ سلجوق افریدی نے فون دیکھا جہاں ڈاکٹر فاروق کی فون آ رہا تھا۔ سلجوق افریدی کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ ڈاکٹر فاروق سے مل سکے۔ پیدر پہ حالات اور حادثات نے اس کو اس قدر بزی کر دیا کہ وہ اس کیس کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکا۔ ایکسکیوز می کہہ کے فون ریسیو کر لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ آپ سے ملنے نہیں آ سکا۔ جی بالکل انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی بہتر، جیسا آپ چاہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کے لندن جانے سے پہلے ہم میٹنگ رکھ لیتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بات کو سمیٹ کر اس نے اللہ حافظ کہہ دیا، فون بند کر کے واپس فون ٹیبل پر رکھا اور اپنی چائے اٹھا لی۔ سلجوق بھائی یہ بھی کھائے نا؟ صرف چائے کا کپ اٹھاتے دیکھ کر نابیہ نے سنیکس کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں نابیہ بھابھی، یقین کرے بالکل طلب نہیں، آپ پلیز اندر سے ہیرا کو بلا دیں، مجھے آج رات کی کسی بھی فلائٹ سے کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ سلجوق افریدی نے التجائیہ نگاہوں سے نابیہ کو دیکھا۔ اوکے میں بلاتی ہوں۔ نابیہ نے اس بات میں گردن ہلا کے اوکے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یار تھوڑا تو کچھ کھا لو۔ دائم خان نے بھی اصرار کیا۔ نہیں یار، اب جب تک یہ کیس حل نہ کروں ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ خیریت کیا کیس ہے اور کراچی میں؟ دائم خان نے پوچھا۔ ہاں تجھے بتایا تو تھا نا کہ ڈاکٹر فاروق سے کسی کیس کے سلسلے میں مجھ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اب یہ ان سے میٹنگ کر کے پتہ چلے گا۔ ہاں میں بھول گیا، خیر سے جاؤ اور پلیز اپنا بہت خیال رکھنا۔ دائم خان اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ اس کے سارے رشتہ دار یہی اسلام آباد میں رہتے تھے، سبھی ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ وہ تب کسی کے لیے بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک دوسرے سے دور جائے۔ تبریز خان کی اس ناگہانی موت نے اس کو بہت حساس کر دیا تھا۔ ان کے خاندانوں میں بس ایک ہی سلجوق افریدی تھا جس کی پروفیشنل لائن پولیس فورس کی جانب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر جاتا رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سلجوق افریدی کو ڈاکٹر فاروق نے اپنی کیس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ آغا اکبر خان نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کیا۔ چلیں آپ تھوڑا سا کھائیں پھر اندر چلتے ہیں۔ دائم خان سے بھی کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، مگر صرف آغا اکبر خان کی وجہ سے اس نے تھوڑا سا کھا لیا تھا۔ تھوڑا سا اور کھا لو۔ رائب ملک نے زبردستی نشرہ کے منہ میں پلاؤ کا ایک چمچ اور ڈالا۔ اس کی منع کرنے کے باوجود مجھے اب نہیں کھانا، آپ نے بہت سارا کھلا دیا۔ نشرہ نے منہ بسوڑتے ہوئے پلیٹ پیچھے کرنی چاہیے۔ چڑیا جیسی خوراک ہے، آدھی پلیٹ بھی ختم نہیں کی۔ رائب ملک نے ایک چمچہ اور اس کے منہ میں زبردستی ڈال دیا تو وہ گھور کے رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی گلابی آنکھوں میں غصہ دیکھ رائب ملک ہلکے سے ہنس دیا۔ اچھا تھوڑا سا اور کھا لو، پھر دوائی کھا کے تھوڑا سا سو جانا۔ اس نے ایک اور چمچہ کھلانا چاہا مگر اس نے ایک بار پھر چمچہ پیچھے ہٹا دیا۔ نہیں مجھے نہیں سونا اور نہ ہی دوائی کھانی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر خوف پھر سے ابھرنے لگا جو رائب ملک نے بارہا دیکھا تھا۔ وہ کچھ کبھی کبھی الجھ سا جاتا، وہ چاہ کر بھی اسے پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ یہی نہیں چاہتا تھا کہ یا وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو پھٹے مجھے تو پوچھنا ہی نہیں جاننا۔ رائب میں جانتی ہوں، میں نے دیکھا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اس دن مجھے لے گیا تھا کیونکہ وہ جانتا کہ میں نے اس دن سب دیکھ لیا تھا۔ نشرہ کی آنکھوں میں دہشت ہی توڑنے لگی، ان گلابی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ پانی بھرنے لگا۔ نشرہ نے رائب ملک کا ہاتھ بالکل بے ساختگی میں سختی سے تھام لیا۔ رائب ملک اتنا تو سمجھ اور جان گیا تھا کہ نشرہ اس خطرناک مجرم شاہنواز سے حد درجہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا ننھا سا نازک سا دل شاہنواز نے جو کچھ کیا اس حرکت سے سہم سا گیا تھا۔ یہ نشرہ جو زویا شاہ کا نام لے رہی ہے نا، زویا شاہ کا جو اصل مجرم ہے اس کا نشرہ کو ضرور پتہ ہے۔ رائب آپ کیوں نہیں تھے اس وقت جب وہ مجھے لے کر گیا؟ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا، کنویں میں پھینک دیتا۔ نشرہ کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا، لمحے بھر کو تو لگا باقاعدہ اس کے ہاتھ پیروں کی انگلیاں سن ہو گئیں۔ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی، جس کا ذہن ہی نہیں، اس کی نگاہیں بھی جیسے کسی ایک منظر پر ٹھہر گئی ہوں۔ اس کی معدے جیسی رنگت میں زردی سی گھلنے لگی تھی۔ رائب ملک پل بھر کو ڈر گیا اور اس کو دیکھ کر اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ تو ادھر ڈردا رہے چبل جیا، اپنی جان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے پلاؤ کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے دونوں سن ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نشرہ میری جان۔ رائب ملک تھوڑا اور اس کے نزدیک ہوا، اس کا چہرہ اپنے دونوں چوڑی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ بہت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کسی سالار لالا کو زور زور سے مدد کو پکار رہی تھی۔ رائب وہ لوگ بہت ظالم تھے، ان لوگوں نے زویا شاہ، اور پھر اس سے آگے سے لفظ عطا ہی نہیں ہو سکا۔ نشرہ لمحے میں اپنے عقل و خود گنواتی چلی گئی۔ آنکھوں سے ٹھہرے سمندر میں اندھیرا سا چھانے لگا، اس کا جسمانی روح بھی ہر منظر کا ساتھ چھوڑتی چلی گئی۔ وہ سارے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی، ایک پل میں رائب ملک کی باہوں میں جھول گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ رائب ملک کو اندازہ تھا اس کی ذہنی کیفیت کا، اس لیے تو اس کا ذہن بٹانے کو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا، کبھی کوئی رومانٹک مووی دکھاتا یا کبھی خود رومانٹک ہو جاتا۔ نشرہ گھبراتی مگر اس کی ساری گھبراہٹ اور شرماہٹ وہ اپنی باہوں کے حصان میں سمیٹ لیتا۔ نشرہ کا ذہن اور دل یقیناً کسی ایک منظر پر ٹھہرا ہوا تھا جہاں سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ یہی تو وجہ تھی جو رائب ملک نے کوشش نہیں کی اس مضبوط دیوار کو توڑنے کی، نتیجہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے وہ کچھ بہتر ہوگی۔ رائب ملک نے اس کو سکون کی دوائی دے کر سکون سے سلا دیا۔ رائب ملک الجھ کر رہ گیا، کہ ایسا کیا کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس مسئلے کو کس سے ڈسکس کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس بھی نہیں جا پایا تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے دھیرے سے بولتا بیڈ روم سے باہر نکلا، دروازہ کھولا جہاں رافعہ ملک کھڑی تھی۔
رائب ملک کو حیرانگی ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں کیا، ان کے یہاں آنے سے حیرت کا شکار ہے۔ اندر آنے کا نہیں کہو کہ جی آئیے، اس نے راستہ دیا، وہ اندر آ کے رافع ملک کے چہرے پر شرمندگی سی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس بات کا ان کو احساس شدت سے ہوا۔ وہ جو NGO وہ چلا رہی تھی یا جس سوشل ورک سے وہ منسلک تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت غلط کر دیا انہوں نے سجل کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی سجل ان کو اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ اپنی اصلیت، اپنا ماضی چھپا کر وہ انڈونیشیا میں کسی کو چیٹ کر کے بھاگ گیا اور اب چاہتی تھی کہ نئے سرے سے اپنی لائف رائب ملک کے ساتھ شروع کرے، جس کی سیڑھی اس نے رافع ملک کو بنائی تھی، جو اپنے بھائی کی محبت میں آ کر بالکل اندھی ہو گئی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرنے چلی تھی۔ مگر رائب ملک اس کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا تھا، صرف رافع ملک کی وجہ سے چپ رہا۔ مگر جب پانی سر سے اوپر ہو گئے تو خاموشی توڑنی پڑی۔ خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا گھنونا اور مکروہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مگر خیر وہ قصہ تمام ہوا۔ رافع ملک نے اس کو اتنی سنائی کہ وہ رکی نہیں، بلکہ دبئی اپنے بھائی کو کال کر کے بھی اس کے سارے کرتوت بتا دیے۔ رافع ملک کے بھائی بھی سجل کی حرکتوں سے بے خبر تھے۔ وہ خوب شرمندہ ہونے کے ساتھ معافیا بھی مانگ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اپنے آپ کو سوشل ورک میں اس قدر جنون کی حد تک مصروف کر لیا کہ خود کو اپنے پیچھے اپنی فیملی کو خود سے دور کرتی چلی گئی۔ رافع ملک کے لہجے میں افسردگی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہت سے خوبصورت لمحے کھونے کا درد تھا۔ اپنے شوہر کو بیٹے کو وقت نہ دینے کا ملال ہلکورے لے رہا تھا۔ رافع ملک اپنے شوہر کو تو کھو چکی تھی، مگر بیٹا دور ضرور ہوا تھا، مگر وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو منا لیں گی، اپنے پاس واپس لے آئیں گی۔ رائب ملک نے کچھ نہیں کہا، اس کے لیے یہ سی بہت بڑی بات تھی کہ ان کو احساس ہو گیا۔ رافع ملک نے ہلکے سے پکارا تھا۔ رائب ملک نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، ان نگاہوں میں نمی تھی اور اس نمی میں اپنا بچپن کھونے کا درد تھا۔ اس کی ہر خوشی میں صرف اس کے فادر تھے، ماما جان تو کہیں نہیں تھی۔ رافع ملک آگے بڑھی اور اس سے لگی تھی۔ کتنا کچھ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا، گنوا دیا تھا۔ وہ خوبصورت لمحے، وہ حسین پل جنہیں وہ چاہتی تو اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ گزار سکتی تھی، مگر شہرت اور عزت اور دولت کے نشے میں وہ منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ اب اکیلی تو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ تو ان کی فیملی ہے ہی نہیں، وہ تو اس راستے پر تنہا سفر کر رہی ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان کے سفر کا جس میں وہ تنہا ہے۔ مجھے معاف کر دو رائب، پلیز ماما جان مجھے شرمندہ مت کریں۔ رائب ملک نے رافع ملک کی شرمندگی مٹانی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ وہ رافع ملک کو شرمندہ دیکھے۔ رائب اندر سے نشہ کی زور زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ رائب ملک تیزی سے اندر کی سمت بڑھا۔ رافع ملک بھی فکر مند ہوگی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی۔ رائب ملک نے بیڈ روم کی لائٹس آن کی۔ سامنے بیڈ پر وہ سکڑی سمٹی سہمی سی خوفزدہ سی رائب ملک کو زور زور سے پکار رہی تھی۔ رائب ملک نے ایک لمحے میں اس کے پاس اور اس کے نازک سہمے وجود کو خود سے لگا لیا۔ رائب کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ پھر آیا تھا، وہ ہنس رہا تھا اور رائب ایک بار پھر وہ ٹوٹنے لگی۔ اپنا چہرہ رائب ملک کے سینے میں چھپا لیا، ہچکیوں کی زد میں لرزتے اس کے نازک وجود پر رائب ملک نے باہوں کا حصار اور تنگ کر دیا۔ اس نے نشہ کو خود میں مزید چھپا لیا۔ رافع ملک نے الجھتی نظروں سے نشہ کو دیکھا۔ رافع ملک آگے بڑھی اور ہلکے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رائب ملک نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ اس نے رافع ملک کی آنکھوں میں الجھے بے شمار سوالات پڑھ لیے تھے۔ رائب ملک نے اپنی بڑی مشکل سے اس کو سنبھال لیا تھا۔ کافی دیر بعد نشہ قدرے بہتر ہوئی تو نظر سامنے پڑی، جہاں بیڈ پر وہی رافع ملک بھی بیٹھی تھی۔ نشہ کو شدت سے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ وہ رائب ملک سے پیچھے کھس کے رائب ملک ہولے سے مسکرا دیا۔ ماما جان تم سے ملنے آئی ہیں۔ نشہ نے آہستگی سے سلام کیا، جس کا رافع ملک نے مسکرا کے جواب دیا۔ رائب ملک نے ہلکا پھلکا بتا دیا کہ نشہ کی اس حالت کی وجہ جس پر بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ ندامت نے تو بہت ٹائم تک ان کو بولنے نہیں دیا۔ چلو شکر ہے غیرت آ گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر فاروق۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فاروق اور سلجوق افریدی نے ایک دوسرے سے دلی مسکراہٹ لیے مصافحہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اینڈ سوری حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اٹس اوکے افریدی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں وہ سب بھی بہت اہم تھا۔ ڈاکٹر فاروق نے تعزیتی نظروں سے سلجوق افریدی کو دیکھا۔ جی مگر خیر وہ سب اپنی جگہ، آپ بتائیے کس کیس کے سلسلے میں آپ نے مجھے یاد کیا؟ آئیے وہاں چل کے بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق نے سامنے صوفے سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا پئیں گے؟ ڈاکٹر فاروق نے فون اٹھا لیا تاکہ آرڈر کر سکے کچھ۔ ایک کپ گرم کافی منگوا دیجیے بس۔ ڈاکٹر فاروق نے انٹرکام پر 2 کپ گرم کافی کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد ٹیبل کی دراز سے فائل نکالی۔ فائل لے کر وہیں سلجوق افریدی کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ یہ لیجیے، پہلے آپ یہ فائل دیکھیں۔ ڈاکٹر فاروق نے وہ سیاہ فائل سلجوق افریدی کی جانب بڑھا دی، جسے سلجوق افریدی نے تھام لیے تھے۔ سلجوق افریدی نے 15 منٹ میں وہ سیاہ فائل پوری پڑھ لی تھی۔ اس دوران ملازم کافی بھی لے آیا تھا۔ ڈاکٹر فاروق نے کافی کا بھاپ اڑاتا کپ سلجوق افریدی کو پیش کیا۔ سلجوق افریدی کے مضبوط چہرے پر جہاں غصے کی لالی تھی، وہیں حیرانگی کے کئی رنگ بھی واضح تھے۔ سلجوق افریدی نے ڈاکٹر فاروق سے کافی کا کپ لیا اور فائل ٹیبل پر ٹکنے کے انداز میں رکھی۔ افریدی صاحب، جتنا غصہ مجھے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھ کر ہے، اس سے کہیں زیادہ صدمہ اور حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ حویلی کی طرف سے کوئی رسپانس یا ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ڈاکٹر فاروق نے اپنا کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گم سپ لے کر کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حویلی فائل لے کر گیا کون گیا تھا؟ سویا شاکی۔ ڈاکٹر امبر کو بھیجا تھا۔ اصل میں خود جاتا، اگر ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں لندن جانا ہوتا تو میں خود اس فائل کو حویلی لے کر جاتا
اور زویا شاہ کے مسئلے پر بات بھی ہو جاتی، مگر میں نے پاکستان آ کر وہاں سے بلاوے کا انتظار کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ مگر دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا مگر حویلی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ یہ وجہ کہ میں نے آپ کو انوالو کرنا اور آپ سے زویا شاہ کے کیس کو ڈسکس کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ ڈاکٹر فاروق نے پوری تفصیل سلجوق افریدی کے گوش گزار کر دی۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی معمولی کیس تو نہیں ہے نا، ریپ کیس ہے۔ حویلی کے لوگ اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں؟ اس حویلی کی بیٹی کے معاملے کو یقیناً کوئی اور معاملہ پتہ کرنا پڑے گا۔ سلجوق افریدی کی پرسوچ نگاہیں کب سے پڑاتے دھوئیں پڑتی۔ ہلکا سا تو یہ پتہ چلا کہ کسی اربش نامی لڑکی سے سالار شاہ نے میت والے دن ہی نکاح کیا تھا، اب اس کا کیا جواز ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ زویا شاہ اور اربش، سلجوق افریدی نے یہ دونوں نام دھیرے سے دہرائے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دونوں نام میں نے کہیں سنے ہیں، پر کہاں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر فاروق نے سلجوق افریدی کو بغور دیکھا۔ سلجوق افریدی کی آنکھوں اور چہرے پر گہری سوچوں کا راز تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں سوچوں کے جال ہی نہیں، بہت سی الجھنوں کے ناتالات جال بھی بننے لگے تھے۔ اعصاب میں کھچاؤ سا آ گیا، پیشانی کے انگنت شکنوں سے واضح تھا کہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا۔ رائب زویا شاہ، کسی کی سہمی اور خوفزدہ آواز، کسی کا ڈرا ڈرا لب و لہجہ، باقی باتیں بعد میں۔ اور پھر ان پرسوچ نگاہوں میں وہ چہرے واضح ہونے لگے، ذہن کی سکرین پر عکس پوری طرح ابھر کے سامنے آ گیا۔ رائب ملک کی بیوی انشرا، اس کیس کی پہلی کڑی۔ اب یا تو یہ وہم ہو سکتا ہے یا اتفاق، یا ہو سکتا ہے کہ اس اتفاق میں کوئی سچ چھپا ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں افریدی صاحب؟ ڈاکٹر فاروق نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ سلجوق افریدی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ڈاکٹر فاروق کو دیکھا۔ اگر تو میرا شک درست ہے تو سمجھیے کہ آدھا کیس آج ہی حل ہو جائے گا۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل بھی۔ سلجوق افریدی نے ایک سرد سی سانس لی اور فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر فاروق نے ناسمجھی کی کیفیت میں سلجوق افریدی کو تکا۔ آپ پلیز ڈاکٹر امبر کو بلائیے، مجھے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ سلجوق افریدی نے کہتے ہی اپنی کافی کا مگ ٹیبل سے اٹھایا۔ جی بہتر۔ ڈاکٹر فاروق نے اپنا فون جیب سے نکالا اور ڈاکٹر امبر کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈاکٹر امبر کو روم میں آنے میں 15 سے 20 سیکنڈ لگے۔ اس دوران ڈاکٹر سلجوق افریدی بھی اپنی کافی ختم کر چکا تھا۔ سلام دعا کے اور مسافے کے بعد ڈاکٹر امبر وہیں ڈاکٹر فاروق کے برابر میں براجمان ہو گیا۔ آپ نے زویا شاہ کی فائل کس کو دی تھی؟ سلجوق افریدی نے تفتیشی نگاہوں سے ڈاکٹر امبر کو دیکھا۔ میں نے وہ فائل سالار شاہ کو دی تھی اور تاکید بھی کی تھی کہ آپ یہ فائل پڑھ لیں، اس بارے میں پھر ڈاکٹر فاروق آپ سے ڈسکس کریں گے۔ یہ تو طے ہے کہ سالار شاہ نے وہ فائل نہیں پڑھی ہوگی، اگر پڑھی ہوتی تو شاید ہم اس کیس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، مگر خیر اب جب معاملے کی گہرائی کی ٹھیک سے جانچ پڑتال ہوگی تو بہت سے چھپے کردار منظر عام پر آئیں گے۔ سلجوق افریدی نے تیزی سے اپنے عقل اور سمجھداری کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے تھے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس ڈنگر آدمی نے کوئی انویسٹیگیشن کتنی نہیں، جاہل آدمی نے تو وہ، حالانکہ اس کا تو جو مرڈر ہوا وہ تو تھا ہی ریپ کیس، نشرہ نے اب یہ بھی کرنا تھا اس کے ساتھ، لعنتی بغیرت۔ اچھا یہ بتائیے کچھ اور بہت عجیب سا اس حویلی میں آپ نے دیکھا؟ جی افریدی صاحب، ایک کمزور سی بیمار لڑکی تھی اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی، ان کی باتوں سے مجھے تو یہ لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کافی برا سلوک، برا برتاؤ ہو رہا ہے، یا شاید کہ ظلم و تشدد بھی۔ ڈاکٹر امبر نے اس دن کا سارا واقعہ سلجوق افریدی کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر امبر۔ سلجوق افریدی نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر امبر کو دیکھا۔ ڈاکٹر فاروق، یہ کیس ہو بھی سکتا ہے کہ زیادہ پیچیدہ یا الجھا ہوا نہ ہو، اگر کچھ باتیں مزید کھل کے سامنے آ جائیں۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ ایک بات اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر امبر کی لے جانے والی فائل سالار شاہ نے نہیں پڑھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو نہ صرف سالار شاہ آپ سے فوراً رابطہ کرتا بلکہ مجرم بھی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتے۔ سالار شاہ نے آپ ہی نہیں بڑھلانا سی، لعنتی آدمی نے۔ پہلی بات تو آپ کی درست ہے افریدی صاحب، مگر دوسری بات ہماری سوچ اور کہنے کے بالکل برعکس۔ ڈاکٹر امبر نے ہلکے سے کہا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سالار شاہ کی اپنی عدالت ہوتی ہے جس میں وہ خود ہی وکیل ہے اور خود ہی جج، وہ اپنا حساب خود لیتا ہے، خود ہی فیصلہ کرتا ہے، اور گاؤں کا کوئی فرد آواز تو دور انصاف کے لیے سر بھی اٹھائے تو پورے وجود سمیت اس کو بڑی بے دردی سے کچل دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر تھوڑا بہت اتنا ضرور جان پایا کہ وہ غریب اور معصوم لڑکی زویا شاہ کے خون بہا میں اس حویلی میں لائی گئی تھی، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اربش نامی اس لڑکی سے زویا شاہ کا حساب لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر امبر سے پوری تفصیل سننے کے بعد سلجوق افریدی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں آگے اور کتنے راز دفن ہیں، سب کو اکھاڑتے ہیں کیونکہ یہ ایک بے قصور زندگی کا سوال ہے۔ سلجوق افریدی نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی اور اپنی کافی ختم کر لی۔ اس کی ذہن کی سکرین پر اس دن کا واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کا ارادہ یہاں سے سیدھا رائب ملک کی طرف جانے کا تھا۔ انشرا کی طبیعت تو وہ پہلے دیکھ چکا تھا، تھوڑی پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑے گا، شاید کچھ ٹائم بھی ضائع ہوگا، مگر اس سے کسی کی زندگی میں سکون تو آ سکتا ہے، کوئی اپنی سانسیں تو جی سکتا ہے اپنی مرضی سے کم از کم۔ مگر بہت سے سوال اس کو اور الجھا رہے تھے کہ انشرا آخر ہے کون، اس کا اربش یا زویا شاہ سے کیا تعلق ہے، اگر کوئی رشتہ ہے بھی تو وہ حویلی سے کیوں دور ہے؟ ان سب کے جواب انشرا کے پاس ہی مل سکتے تھے، بس ایک سرا پکڑنے کی دیر تھی، وہ ساری چین خود بخود کھلتی چلی جائے گی، اور کیا پتہ اس چین کا سرا انشرا کے ہاتھ میں ہو۔ اب یہ سلجوق افریدی کو پتہ لگانا ہوگا۔ آغا اکبر خان اور دائم خان بازگاہ کے روم میں آئے جہاں اس کے ساتھ کشمالہ اور نابیہ پہلے سے موجود تھی۔ آغا اکبر خان اس کے روم میں آئے تھے تو یقیناً کسی خاص مقصد سے آئے ہوں گے۔ یہ بات ابھی فی الحال آغا اکبر خان، دائم خان اور سبریز خان کے درمیان تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر اور صلاح مشورے کے بعد وہ لوگ اس نتیجے میں پہنچ چکے تھے، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ ان لوگوں کے اس فیصلے کا رد عمل بازگاہ کا کچھ اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ ابھی ناسمجھ نادان ہے، اس کو ہر مشکل، ہر غم، ہر تکلیف سے بچا کے رکھیں گے وہ۔
ہیں وہ بھی معاشرے کے سرد و گرم ہوا سے واقف نہیں۔ بے شک نعیم خان اور تبریز خان سگے بھائیوں کی طرح اس کو ہر مشکل اور ہر غم تکلیف سے بچا کے رکھیں گے، اس پر دکھ کی معمولی سی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مگر بعض کا کبھی تو رشتوں خوشیوں بھری رعنائیوں بھری زندگی پر حق ہے۔ یہ جو سفید رنگ اس نے خود پر چڑھا رکھا ہے، یہ صدا اس کے وجود پر بھلا یہ لوگ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کوس قضا کے سارے رنگوں کی بارش میں اس کو بھی بھیگنا تھا۔ رات کی تنہائی میں رونا تڑپنا اور سسکنا اس کا مقدر نہیں تھا۔ انہی سب کو دیکھتے سوچتے دیکھتے ہوئے ان دنوں نے بازگا کے لیے فیصلہ کیا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے بازگا کو مناتے ہوئے تھوڑی نہیں بہت مشکل ہوگی، مگر کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ بس کشمالہ بھابھی اب اور نہیں کھایا جائے گا۔ بازگا کے لہجے میں بہت بے چارگی تھی۔ کوئی نہیں، پورا کھاؤ گی تم، بالکل اپنی خوراک پر توجہ نہیں دینا چھوڑ دیا۔ کشمالہ نے بریانی کا ایک اور چمچہ اس کے منہ میں ڈالا۔ ان تینوں کی اندر آتا دیکھ وہ تینوں تھوڑا حیران ہوئی، کیونکہ یہ ٹائم تو تبریز خان اور دائم خان کے آفس جانے کا تھا، جبکہ آغا اکبر خان نے زیادہ تر اپنا قیام اپنے روم کی حدود تک کر لیا تھا۔ مگر دائم خان جب شام کو آتا تو آغا اکبر خان کو روم سے باہر لے آتا۔ بے شک اس گھر میں ہی نہیں، اس گھر میں بسنے والی زندگیوں پر بھی بہت بڑی قیامت گزری تھی۔ پہاڑ سے زیادہ وزنی دکھ وہ لوگ سہ رہے تھے، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ سب نے ایک دوسرے کو سنبھالے رکھا۔ السلام علیکم، تینوں نے ہلکے سے سلام کیا، جس کا جواب دائم خان اور تبریز خان نے سر کی ہلکی سی جنبش سے دیا، جبکہ آغا اکبر خان نے بہت سی دعائیں اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ میرے لگ رہا کہ بازگالا بیاہ کرنے لگی ہے لوگ۔ کیا ہو رہا ہے بچیوں؟ وہ لوگ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھیے نا بابا جان، بازگا نے تقریباً کھانے پینے کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا لی، تینوں ٹائم اس کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے۔ کشمالہ نے فکرمندانہ لب و لہجے میں اس کی شکایت کی۔ کیوں بچے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آغا اکبر خان نے نہایت پرشفقت لہجے میں پوچھتے ہوئے نرم و ملائم نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ ویسے ہی بابا جان دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو۔ بازگا نے بے بسی سے سر ہی جھکا لیا، اس کے بھیگے لہجے میں ایک درد تھا، حزن تھا۔ تو یعنی تم ہمیں مزید دکھ دینا چاہتی ہو، ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہو؟ اللہ نہ کرے بابا جان جو آپ کو کوئی دکھ ملے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اور کشمالہ کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے آغا اکبر خان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ تو پھر ہم سے وعدہ کرو اب ہم کھانے کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت نہ سنیں۔ آغا اکبر خان نے ہلکے سے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا جان مجھ سے واقعی کچھ نہیں کھایا جاتا، ایسا لگتا ہے حلق میں کچھ اٹک رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا میں بچپن سے اماں جان کے ساتھ ہی کھایا کرتی تھی، اب وہ نہیں تو میرا دل نہیں چاہتا ان کے بغیر کچھ بھی کھاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان بادامی آنکھوں میں قطار در قطار لڑیاں نکلنے لگیں۔ میری جان تمہاری اماں جان کے جانے کے بعد تو میرا اپنا دل بھی جینے کو نہیں چاہتا، مگر کیا کریں، جب تک سانسیں جینا تو پڑے گا اور کھانا پینا بھی پڑے گا، اور اگر تم اس طرح کرو گی تو مزید دکھ ہوگا نا۔ انہوں نے نہایت پیار سے اس کو سمجھایا، جس پر وہ خاموشی سے سر کو جھکا گئی۔ دائم خان نے اذیت بھری نگاہوں سے آغا اکبر خان اور بازگا کو دیکھا۔ سفید کلر کے صاف ستھرے سوٹ میں ملبوس اس کی سفید رنگت میں کس قدر تکلیف اور درد کی تحریر رقم تھی۔ خوشیوں سے چمکتے ہوئے اس چہرے اور آنکھوں میں غموں کے بادل چھا گئے تھے۔ تبریز خان کو پا کر جیسے وہ روشنی اور بہاروں میں ڈوب گئی تھی۔ تبریز خان اس کی بچپن کی محبت، اس کا پیار تھا۔ یکدم سے جانے کس کی نظر لگی، ایسی آندھی آئی، تیز ہوائیں چلی اور اپنے ساتھ سب کو چھڑا کر لے گئی۔ دائم خان کے اندر درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ آغا اکبر خان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جو بات کرنے آئے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے شروعات کریں، کیسے تمہید باندھے۔ انہوں نے ایک نظر تبریز خان کی طرف دیکھا جو ان کے دائیں سائڈ پر بیٹھا تھا، اور پھر دائم خان کو دیکھا۔ دائم خان اور تبریز خان ان کو سمجھ سکتے تھے۔ دائم خان نے آنکھ کے اشارے سے ان کا حوصلہ بڑھایا، جبکہ تبریز خان نے اس کے جھکے شانے پر ہاتھ دھر دیا اور احساس دلایا کہ آپ کریں بات۔ کشمالہ اور نابی کو کچھ محسوس ہوا جیسے ان تینوں کا مقصد یہاں آنے کا کچھ اور ہے۔ دائم خان کا تسلی بخش اشارہ اور تبریز خان کا ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینا۔ بابا جان، کشمالہ نے آخر پکاری لیا۔ آغا اکبر خان نے نظر اٹھا کر کشمالہ کو دیکھا۔ جی کشمالہ بیٹا کہیے، آپ کو کچھ کہنا ہے، یہ کوئی ضروری بات ہے یا پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ گلناز بیگم کے جانے کے بعد وہ لوگ مزید آغا اکبر خان کا خیال رکھنے لگے تھے، مگر ان کے چہرے اور آنکھوں سے صاف کوئی فکر مندی اور پریشانی ظاہر ہوتی۔ ہاں بیٹا بات تو ہے، وہ دراصل ان کے لڑکھڑاتے لب و لہجے کو بازگا نے بھی نوٹ کیا۔ یقیناً کوئی تو ایسی بات دل میں ہے جو زبان تک نہیں آ رہی۔ اس نے آغا اکبر خان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بابا جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بازگا فکر مند لہجے میں بولی۔ تبریز خان کو شاید یہی موقع صحیح لگا بات آگے بڑھا سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری خالہ زبیدہ جہاں کی طرف سے ان کے بیٹے علی شاہ کا رشتہ بازگا کے لیے ہے۔ کوئی بم تھا جو ان کی سماعتوں پہ پھوڑا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ آغا اکبر خان کے ہاتھ سے پیچھے کے بہت تڑپ کر اس نے آغا اکبر خان کو دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ شاید اس کی سماعت کا دھوکہ۔ نابے کشمالہ نے بازگا کو دیکھا۔ حالانکہ حیران کن بات تو ان کے لیے بھی تھی، بلکہ اگر سوچا جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو خوشی کی خبر ہے۔ بازگا کی زندگی خوشیوں بھری گزرے یہ تو وہ بھی چاہتی تھی۔ کشمالہ علی شاہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سالار شاہ سے بہت الگ طبیعت اور مزاج کا مالک تھا، اور وہ یقین سے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی تھی کہ علی شاہ بازگا کو بہت خوش رکھے گا۔ مگر سارا مسئلہ بازگا کا ہے، وہ کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ یہ سچ ہے بازگا بیٹا، اور یہی خواہش میری بھی ہے۔ آغا اکبر خان نے بازگا کی بادامی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت بے یقینی پنہا تھی۔ پلیز بابا جان مجھے میری نظروں میں مت گرائیے۔ اس نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا، دل کو بے حد تکلیف پہنچی۔ وہ تو خواب میں بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ بیٹا اس میں نظروں سے گرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں
اس میں تمہارے آگے کی زندگی کے لیے بہت سی خوشیاں اور راحت ہیں۔ تبریز خان کو اچھی طرح خبر تھی کہ بازگاہ اس رشتے کے لیے کبھی حامی نہیں بھرے گی، اس لیے اس نے خود کو تیار کر لیا، وہ ہر طرح سے اس کو منا کے رہے گا، اس کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے گا۔ مگر تبریز لالا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، چاہنا تو بہت دور کی بات ہے، میری ہر سانس تبریز سے شروع ہو کر تبریز پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کس قدر اذیت میں تھی وہ اس وقت صرف وہی جانتی تھی، مگر تبریز اب اس دنیا میں نہیں ہے بازگاہ، یہ بھی ایک سچ ہے، دائم خان نے نرمی سے کہا۔ میں نے بہت مشکل سے اس سچائی کو قبول کیا دائم لالا، مگر پلیز باقی کی زندگی مجھے اس کی یادوں کے سہارے جینے دے۔ اشک بھری آنکھوں سے اس نے دائم خان کو دیکھا، لمحے بھر کو تو دائم خان کو بھی ترس آیا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کرتے، مگر کمزور پڑ کر بازگاہ کی زندگی کا گھاٹے کا سودا بھی منظور نہیں تھا۔ تم سے تبریز خان کی یادوں کو کوئی نہیں چھین سکتا، بلکہ وہ تو ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمارے بیچ، ہمارے درمیان۔ درد کی ایک لہر تو اس کے اندر بھی بہت تیزی سے اٹھی تھی، تبریز خان کی کمی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے، ایک دوسرے کا سہارا۔ اسے یاد تھا بائک ایکسیڈنٹ میں جب اس کی استھما کی بیماری ہوئی تھی، اس نے رات کو اپنے رب کے آگے کس قدر عاجزی اور گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی، یہ بیماری مجھے بھی ہو جائے، مگر ضروری نہیں کہ ہر دعا مستجاب ہو جائے، مجھے معاف کر دیجیے بابا جان، میں یہ نہیں کر سکتی، تبریز سے بے وفائی میری موت ہے۔ بازگاہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے التجائی لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے میری بچی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سچ تو یہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم اور کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی سانس سے دوسرے پل نہ آئے، مگر میں اپنی زندگی میں تمہیں ہنستا بستا خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب وہاں جاؤں تو تمہاری اماں جان اور تبریز کے سامنے سر اٹھا کر سرخرو ہو سکوں، یہ کہہ سکوں کہ ان کی جان بازگاہ کو خوشیاں دے کر آیا ہوں۔ وہاں سے لب و لہجے میں کہتے ہوئے آغا اکبر خان کی ضعیف آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہاں موجود ان سب کی بھی تو آنکھیں نم ہی سے بڑھ گئی تھی۔ دائم خان کی تو برداشت جواب دے گی، اس سے تا دیر وہاں نہیں بیٹھا کہ تبریز خان اگر اس کی طاقت تھا تو اس کی کمزوری بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد یہی محسوس ہوا جیسے وہ آدھا مر گیا، اس کے اندر سے بہت کچھ خالی ہو گیا تھا۔ دائم خان کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ آغا اکبر خان نے چاہتے ہوئے دائم خان کو بے حد تکلیف سے دیکھا۔ تبریز خان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، دل تو اس کا بھی بھر آیا تھا۔ تبریز خان اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی جان، بچپن سے اس نے ان دونوں کا بہت خیال رکھا تھا، چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، مگر اس کو کیا خبر کہ اس کا بھائی اتنی کم عمر لے کر اس دنیا میں آیا۔ سمجھاؤ بیٹا تم لوگ اس نادان لڑکی کو جو زندگی صرف تنہائیوں کے سپرد کرنا چاہتی ہے۔ آغا اکبر خان نے کشمالہ اور نابیہ کو بے بس نظروں سے دیکھا۔ کشمالہ اور نابیہ اٹھ کر بازگاہ کی طرف آئی اور اس کو اٹھا کے صوفے پر بٹھایا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا کشمالہ بھابی۔ وہ ہچکی رہتی ہوئی کشمالہ سے لگی، ہچکی کی زد میں اس کے نازک وجود کو نابیہ نے بہت تکلیف سے دیکھا۔ پل کے پل جو اس بیچاری کے ساتھ ہوا، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ اس نے بازگاہ کے لرزتے شانے پر ہاتھ دھر دیا۔ علیشہ اپنے روم سے باہر نکلا، نظر لاؤنج پہ پڑی، وہ خالی تھا۔ شام کی چائے زبیدہ جہاں عالم شاہ یہیں پیتے تھے، مگر آج ایسا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس کو بھی شدید طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ علیشہ نے سامنے دیکھا ڈائننگ ٹیبل کے پاس اربش کھڑی تھی، پرپل شلوار پر پرنٹڈ قمیض، جس پر فونٹ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی 5-60 سال پرانا سوٹ ہو، یہاں اس نے بھی اپنی ملازموں کو بھی اتنے پرانے سوٹ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اس حویلی کی بڑی بہو سلاشا کی بیوی تھی، اور سلاشا کی بیوی کی یہ حالت، ملچ کے کپڑے، بنا کسی زیور کے، بنا چپل کے۔ زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ یا سلاشا خود اپنے ساتھ کر رہا ہے؟ سلاشا کی آئیڈیل تو ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ تو نوکروں سے بھی زیادہ ابتر حالت میں زندگی گزاری تھی، مگر وہ تو زویشہ کے قصاص میں یہاں آئی تھی، خون بہا کی سانسیں کاٹ رہی تھی، شاید اپنی زندگی کی سزا جی رہی تھی۔ اربش جو شام کی چائے کی ٹرالی کا کانچ کی ٹرالی میں رکھ رہی تھی، زبیدہ جہاں کے حکم پر علیشہ کی پسند کے چائنیز رول اور کٹلس ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ جانے سے کیوں محسوس ہوا کوئی بہت غور سے اس کا جائزہ لے رہا ہے، کسی کی دو نگاہیں اس کے تپش کا احساس دلا گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے یوں ہی اپنی سیاہ نگاہیں اوپر کو اٹھائیں۔ سامنے علیشہ کھڑا تھا، وائٹ لٹھے کے کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، وہ اسی کو بغور تک رہا تھا۔ اربش پوری جان سے کانپ کر رہ گئی، دل جسے پسلیوں سے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا، پلکوں کی گھنیری سیاہ باڑ تپتے رخسار پر گرا لی، دونوں ہاتھوں سے چادر کو صحیح کرنے لگی، بلکہ آدھا چہرہ چھپا لیا، ٹرالی پر لرزتے ہاتھوں کی رکھ کر ٹرالی باہر لے جانے لگی۔ سنو، علیشہ نے اس کو ہلکے سے پکارا۔ وہ علیشہ کے حکم پر رک تو گئی، مگر دونوں ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ بیبے کہاں ہے؟ جی وہ باہر لان میں۔ لڑکھڑاتے لہجے سے واضح ہو رہا تھا، وہ اس سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ علیشہ کو بلا وجہ شرمندگی سی ہوگی، وہ بیچاری پہلے ڈری سہمی رہتی تھی، اس نے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میں جاؤں سائیں؟ کانپتے سہمے لہجے میں درخواست تھی۔ ہاں، علیشہ نے ہلکے سے چونک کر رہ گیا۔ جی جاؤ۔ اربش ٹرالی لیے باہر آگے بڑھتی چلی گئی، علیشہ کی پشت سوچ نگاہیں جاتی ہوئی اربش پر ٹکی رہی۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ پیچھے سے سلاشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سلاشا کی گمبھیر و بھاری آواز پر علیشہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں اس کی اپنی مسکراہٹ میں افسردگی سی محسوس ہوئی۔ تو پھر چلو آؤ، آج بیبے نے شام کی چائے پر تمہارے لیے کچھ اسپیشل بنوایا۔ اس وقت سلاشا کے چہرے پر اس کے لیے جو مسکراہٹ اور پیار تھا، محسوس ہی نہیں ہوا وہ کسی کے لیے بہت سخت اور کرخت بھی ہو سکتا ہے۔ لعنتی آدمی۔ وہ دونوں باہر لان میں ایک ساتھ چلے آئے تھے۔ زبیدہ جہاں نے سامنے سے آتے اپنے دونوں گبرو جوان شیروں کو دیکھا، مسکرا کر دیکھا۔ وہ دونوں بیٹے ان کی زندگی ان کا سب کچھ تھے، زویشہ کے جانے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ پوزیسو ہو گئی تھی۔ آجو بھائی، تم دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ عالم شاہ نے فاخرانہ نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا جو ان کا غرور، ان کا فخر تھے۔ علیشہ اور سلاشا وہیں خالی چیئر پر براجمان ہو گئے۔
سلاشا کی موجودگی اربش کے لیے مزید امتحان بن گئی. اس کا دل رک رک کے دھڑکنے لگا. سیاہ میں خود بخود نمی سی بھرنے لگی, رنگت سفید سی پڑنے لگی. وہ کب کیا کر دے کسی کو کچھ علم نہیں, اور پھر لاسٹ ٹائم جو اس نے کیا وہ جان نکالنے کو کافی تھا. کتنے دن تو کوئی یوں ہی سہمی سہمی رہتی, چونک سی جاتی جب کوئی اس کو پکارتا. ایسا محسوس ہوتا کہیں سے بلیک ڈاگس بھاگتے ہوئے اس پر جھپٹیں گے اور لمحوں میں اس کو چیٹ پھاڑ دیں گے. وہ ان لوگوں کو پلیٹیں بنا بنا کر دینے لگی. اس کے لرزتے ہاتھوں پر سلاشا کی نظریں ٹھہر گئیں, اور پھر نظریں ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر جا رکی. ہونٹوں کو تو اپنے دانتوں سے بڑی بے رخی سے کچل کر اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پا رہی تھی. بیبے بات ہوئی آپ کے آگا انکل سے؟ علیشا کی آواز نے سلاشا کی نظروں کا تسلسل توڑ دیا تھا. اربش کا بڑھایا ہوا ہاتھ جس پلیٹ میں چائنیز رول اور کٹرز رکھے تھے جس نے سلاشا کی جانب بڑھایا تھا. ہاں میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کچھ ٹائم مانگا اور آج تو 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا, مگر وہاں سے کوئی فون نہیں آیا. زبیدہ جہاں نے صرف چائے لینا ہی پسند کی, اسی کا ایک سپ لیا تھا بس. تو آپ ایک کام کریں نا, ایک بار پھر فون کر لیں, عالم شاہ نے مشورہ دیا جس کی تائید علیشا نے بھی کی. میں نے آغا صاحب سے تو نہیں, ہاں کشمالہ سے ضرور بات کی تھی. اسی اسنا میں بلیک ڈاگس کی زور زور سے بھونکنے کی آواز آئی. اربش کا تو سانس ہی رک گیا. وہ پوری جان سے کانپ کر آ گئی اور اسی کانپنے کی وجہ سے پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹی. سب کچھ سالار کی جھولی میں گرا, مگر اس کا سارا دھیان ان بھونکتے کتوں کی جانب تھا. سلاشا نے اربش کو دیکھا جو پوری جان سے کپ کپا رہی تھی. علی شاہ نے اربش کو دیکھا جو پوری جان سے کپ کپا رہی تھی. پھر سلاشا کو دیکھا جس کے کپڑوں پر سنیکس کی پلیٹ گر کر اس کے کپڑوں کو داغدار کر گئی. علی شاہ نے نہایت غصے سے اپنے ملازم دریا خان کو دیکھا جو اب بلیک ڈاگس کو اندر لے کر جا رہا تھا. دریا خان! علی شاہ بری طرح دھاڑا. دریا خان علی شاہ کی دھاڑ سے خوفزدہ ہو گیا. لے کر جا ان کو ڈیرے پر. آج کے بعد ہی مجھے یہاں اگر نظر آئے تو تجھے ان کے آگے ڈال دوں گا. زبیدہ جہاں نے حیرت ہمیں اس نظروں سے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور نرمی تھی. سلاشا کی طرح وہ غصہ ور یہ سخت مزاج تو بالکل بھی نہیں تھا. پھر ایک دم سے اچانک کی غصہ کیوں؟ سلاشا کچھ نہیں بولا بلکہ کھڑا ہو گیا, خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھتا چلا گیا. عالم شاہ نے سلاشا کو جاتے دیکھا اور پھر تیز نظروں سے سامنے کھڑی اربش کو دیکھا. میرے بیٹے کا سارا موڈ خراب کر دیا اس کمزاد نے, عالم شاہ نے کرختگی سے کہا. تو بڑا اونچی ذات طلب بکا رہا تھا نا, چول آدمی. ارے مردود ماری کھا جاتے تجھے کیا وہ؟ زبیدہ جہاں نے زور سے ایک تھپڑ اس کی نازک کمر پر جو لگایا وہ تڑپ کے رہ گئی. اے زبیدہ جہاں دے وچ نرمی آئی ہے, لانتی عورت. دریا خان تو علی شاہ کے غصے سے اسی وقت ڈر کے بھاگ گیا. زبیدہ جہاں کے مارنے پر علی شاہ نے صرف خاموشی سے ان کو دیکھا. بابا صاحب منع کیا تھا اس کو میں نے, یہ کتے مجھے اب حویلی میں نظر نہ آئے. پھر یہ کیوں آئے حویلی میں؟ سمجھا دے اپنی زبان میں ورنہ میں ان کتوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی مار دوں گا. اور پھر وہ رکانی حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا. ستیہ ناس تیرا منحوس, سارا ماحول خراب کر دیا. میرے بیٹے چلے کی ٹھنڈ پڑ گئی تجھے؟ زبیدہ جہاں کا غصہ ساتھ میں آسمان سے باتیں کرنے لگا. دل تو یہ کہہ رہا تھا اس کو جان سے ابھی مار دے. رحمت اور رحمت! زبیدہ جہاں زور زور سے چنگاڑنے لگی. رحمت بھاگی بھاگی. جی بڑی سرکار. پھولی سانسیں دل کو تھامتی ہوئے زبیدہ جہاں کے سامنے آ کھڑی ہوئی. تم کہاں مر گئی تھی؟ زبیدہ جہاں کی تیز ترین آواز پورے لان میں گونج رہی تھی. عالم شاہ کا موڈ بھی بری طرح خراب ہو چکا تھا. وہ اپنی گرے کلف لگی قمیص کا دامن جھاڑتے زبیدہ جہاں کو غصے آور نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے. وہ بڑی سرکار رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. رحمت کی زبانی نہیں, وہ خود بھی پوری جان سے کپ کپا کے رہ گئی. تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ کے جو اس منحوس کو ٹرالی لے کر بھیج دیا. رحمت نے اربش کو دیکھا جو سر اور نگاہ چکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی. وہ سمجھ کے اربش سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابھی ان سب کو جب سچائی پتہ لگ رہی ہے, کتے ہیں مگر پہندے سارے پورا خاندان ہی جیسے نا خاندان میں انہوں نے کتے ہی باندھے ہوئے ہیں سارے. بچے اینو لگا لو, زبیدہ جہاں لگا لو, عالم شاہ لا لو, تو سلار شاہ لا لو, سارے ایک ہی وہ گاڑی کی سوار ہے. تو جدو یہی انہوں نے پتہ لگنا کہ اربش کی بہن نے بھی کچھ نہیں کیا, تو پھر انہوں نے دیکھنا کیسے وہ بنتے ہیں اچھے, کہ ان سے اچھا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. لانتی لوگ. آج کے بعد اگر ایسی حرکت تو نہیں کی تو تیری کھال اتروا دوں گی, یاد رکھنا. زبیدہ جہاں نے گراتی نگاہوں سے رحمت کو گھورا. دفع کر اپنی شکل میرے سامنے سے, اور اس کی شکل بھی میری نظروں سے گم کر دے. رحمت تیری سے اربش کے پاس اور اس کو پکڑے اندر کی جانب بڑھ گئی. آج رات 8 بجے کی فلائٹ سے بی بی جان ڈائریکٹ اسلام آباد نابے کے پاس پہنچی. حال میں تقریباً سبھی پراسمان تھے سوائے باز کر کے جو اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی تھی, اور جب سے یہ رشتے کا ذکر چلا تھا مزید اپنی ذات میں سمٹ کر رہ گئی. اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مسلط پشیدہ ہوتی ہے, وہی زندگی دینے اور لینے پر قادر ہے. تبریز پیٹر اور گلناز کے اس دنیا سے چلے جانے کا افسوس تو بہت ہوا, مگر یہ بھی تو ہمارے رب کی مرضی ہے. وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں. میں تو بس یہی کہوں گی اللہ آپ سب لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے, گلناز اور تبریز کے درجات بلند فرمائے, آمین. بی بی جان کے دھیمے اور نرم لہجے میں ان لوگوں کو کافی سکون ملا. آمین. سبھی نے لب دھیرے سے ہلے. اندر کی بے چینی و بے قراری کو کچھ سکون ملا. ٹھیک کہتی ہیں بی بی جان, اللہ کی مرضی کے آگے ہر کسی کو سر جھکانا پڑتا ہے, اسی کی رضا میں ہماری بہتری ہوتی ہے. آغا اکبر خان نے ہلکے سے کہا. بے شک. بی بی جان نے سر کو ہلکے سے اشارہ ہسپات میں ہلا دیا. کشمالہ کھانے کا کیا انتظام کیا؟ سبریز خان کو رات کے ڈنر کا خیال آیا. بی بی جان ان کے گھر پہلی بار آئی تھی تو ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے تھی. جی سبریز تقریباً سب ریڈی ہے, بس میں لگوا رہی ہوں. کشمالہ کھڑی ہوگی. نابے بیٹا. آغا جان اکبر خان نے بی بی جان کے ساتھ بیٹھی نابے کو پکارا. جی بابا جان. جی تو گائز یہاں پہ ہماری اپنی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. اور آپ لوگوں کے لیے اور آفر ہے,
ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا آپ لوگوں پہ ہے، میں نے آپ کو آفر دینی ہے. اچھا جو کل ایپیسوڈ 6 پوسٹ ہوئی تھی نا، 6 تھی نا، اگر اس پہ آپ نے کل تک 4000 ویوز ہو گئے اور تو میں آپ کو جو کل والی ہے نا ایپیسوڈ وہ 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں گی. اور اگر اس پہ بھی کل تک 3000 یا 3500 ویوز ہو گئے تو پھر 2 گھنٹے سے بھی اوپر ایپیسوڈ جا سکتی ہے. تو لائف از یورس، چوائس از یورس. تو آفر ہے لیکن یہ مخصوص مدت کے لیے آفر ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ لمبی ایپیسوڈ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، آپ کی مرضی ہے بھائی. اور ابھی 7 ایپیسوڈ اس کی ہو گئی ہیں، 3-4 ایپیسوڈ مزید ہیں، تو 4-5 بھی ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی ابھی، کیونکہ ناول ابھی باقی ہے، ابھی اس کی نا رہتا ہے ابھی ناول باقی. تو خیر کافی ٹائم ہو گیا، مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. کتنی لانگ ہوگی یہ اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلدی